बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। आज के हमारे नावल का नाम है मैं कमलियाँ और इसकी राइटर हैं नबीला अज़ीज़। ये कहानी है माँ पैकर, पारो और अज़मीर की। दोनों खालाजाद और मंगनी शुदा हैं, मगर दोनों ही अपनी अना के कैदी हैं। अज़मीर पारो को गवार और देहाती समझकर मंगनी तोड़ देता है, इस बात से अनजान कि वो ग्रेजुएशन कर चुकी है। अज़मीर बैरून मुल्क तरीन के दौरान ही रीना से शादी कर लेता है, मगर ज़चगी के दौरान ही रीना का इंतकाल हो जाता है। कुछ अरसे बाद अज़मीर और पारो की माँ बाप की जज्बातियत में आकर शादी के बंधन में बंध जाते हैं, मगर एक दूसरे से इंतहाई नफरत करते हैं। एक दूसरे को जिज करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। उनकी शादीशुदा लाइफ कैसे गुजरती है, ये सब कुछ जानेंगे हम इस नावल में। नावल शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि आपको नावल कैसे लगा। चलिए शुरू करते हैं आज का नावल। पारो और कहीं टिक कर बैठ जाए, ये हो ही नहीं सकता, और वो किसी का इंतज़ार भी करे नामुमकिन। और इस पर एक और क़यामत कि वो अपनी भूख और नींद भी बर्दाश्त करे, ये तो कभी कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। पारो के मिजाज आशना पारो के बारे में ऐसे ही गुमान रखते थे, मगर आज उनके ख्याल के बरक्स वो मतवातर 4 घंटों से एक ही जगह बैठी हुई थी और इंतज़ार भी कर रही थी। इस पे तीसरी क़यामत ये कि उसे भूख भी लग रही थी और नींद भी आ रही थी, फिर भी वो बर्दाश्त के मराहिल तय कर रही थी। उसका कोई मजाज आशना देख लेता तो यकीनन गश खा जाता और सबसे पहले यही सोचता कि ऐसी कौन सी बात हो गई है जिसने पारो जैसी अथरी और बेलगाम चीज़ को लगाम डाल दी है। लेकिन कोई ये नहीं जान सकता था कि पारो की आंखों के सामने इस वक्त भी अपनी माँ के जुड़े हुए हाथ लहरा रहे हैं और इल्तिजाइया आंसू बहा रहे हैं, जो उसे बर्दाश्त करने पर मजबूर कर रहे थे। वरना दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं थी जो उसे इस तरह मुजस्मा बनकर बैठने पर मजबूर कर सकती, वरना तो वो कब की अपनी मनमानी करके अपने आप को इस अजाब से निजात दिला चुकी होती। उसे भारी कामदार लहंगे और जेवरात से वहशत हो रही थी। इस पर मेकअप से उलझन का एहसास मज़ीद तबीयत को बेजार कर रहा था, मगर वो इसे बेजारी के बावजूद रात की इस पहर भी सब्र ज़ब्त किए बैठी अपनी फितरत के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड तोड़ रही थी। और जिस शख्स के लिए ऐसा किया जा रहा था वो अभी तक कमरे में तशरीफ़ नहीं लाया था और अभी भी दूर दूर तक कोई आसार नहीं थे। पारो अपने सरकश दिल को उल्टी सीधी बातें सोचने से बाज रखती अपनी ही कलाई में खनकती चूड़ियों को उंगलियों से छेड़ रही थी कि उसे आहट का एहसास हुआ। उसने चौंक कर दरवाजे की सिमत देखा, मगर दरवाज़ा अभी भी बंद था। ये आहट उसका वहम थी। उसने एक बार फिर मायूस होकर चेहरा झुका लिया। मायूसी उसके ना आने से नहीं हो रही थी, मायूसी उसे अपनी हालत पे हो रही थी, क्योंकि वो अपना हुलिया तब्दील करना चाहती थी, अपने आप को आज़ादी दिलाना चाहती थी। और जब तक वो ना आता बकौल बड़ी आपा के उसे इसी हुलिये और अंदाज में रहना था। मलक साहब शुक्र अदा करो कि पारो आज मजबूर है, वरना वो मुठियाँ भींच कर बड़बड़ाई और आखिरी लफ्ज़ को ज़रा लंबा खींच कर अब भी लब भी भींच लिए थे। पारो के अंदर गुस्से का जहर भर रहा था, वो बल खा रही थी और अजीब सी आग जो उसे ना चाहते हुए भी सुलगने पर मजबूर कर रही थी। इससे पहले कि सुलगने के बाद शोलों का अमल शुरू होता, दरवाज़ा खोला गया और चंद सेकंड्स बाद बंद कर दिया गया। कदमों की चाप से ही आने वाली हस्ती की सर्द महरी का अंदाज़ा बखूबी हो रहा था। 2 मिनट के वक्फे से दूसरी सर्द महरी का मुजाहरा हुआ। क्या दिन भर दुल्हन बनने का शौक़ पूरा नहीं हुआ, जो रात के 3 बजे भी इतने ज़ौक़ शौक़ से तैयार बैठी हो? पारो एकदम तड़पी, क्योंकि ये सर्द महरी नहीं, जहर में बुझा हुआ हकारत अमेज़ निश्तर था जो वो उसके वजूद में उतार चुका था। तकलीफ़ तो होना ही थी। इसी तकलीफ़ के बाइस उसने बराह रास्त गर्दन मोड़ कर मलिक अज़मीर हयात को देखा था। वो सोफ़े पर बैठकर सिगरेट सुलगा रहा था। आपको शायद अंदाज़ा नहीं मलिक साहब, कुछ मजबूरियाँ देखने वालों को शौक़ नज़र आती हैं, लेकिन वो शौक़ नहीं मजबूरियाँ होती हैं। उधार रखना उसे भी नहीं आता था। खड़े खड़े हिसाब चुकाती थी। उस कमरे से बाहर तो मजबूरी का बहाना मान सकता हूँ, लेकिन अंदर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसने तुम्हें अभी तक बांध रखा है? मलक अज़मीर का लहजा इस्तेहज़ाइया था, पारो के तलवे से लगी और सर पर बुझी थी। उसने तुल मिलाकर रुख उसकी सिमत फेरा। पारो, मेरे जुड़े हुए हाथों की लाज रखना। कोई कुछ भी कहे, तुझे हर हाल में चुप रहना है। देख, माँ बाप की इज़्ज़त अब तेरे हाथ में है। दूसरे पिंड जाकर हमारी सर पे खाक न डलवाला। हम पहले ही पारो की ज़ुबान पे आए जलते सुलगते तेज़ अल्फाज यकदम सर्द पड़ गए। माँ की इल्तिजाएं दोबारा कानों में गूंजने लगी और मरहूम बाप की इज़्ज़त का ख्याल आते ही उसे जहर का प्याला पीना पड़ा, क्योंकि उन्हें वो पहले ही एक दचका लग चुका था। मैं लाइट ऑफ कर रहा हूँ, अगर सुबह तक इसी तरह बैठने का इरादा है तो सोफ़े पे चली जाओ। उसने चौंक कर देखा। वो सिगरेट ख़त्म करके कपड़े भी बदल चुका था और बेड पर उसके करीब बैठा उसे उठने का और अपना साजो सामान उतारने का सिग्नल दे रहा था।
پارو نے آج برداشت کا عہد کیا تو اسے نبھانا بھی تھا، سو خاموشی سے اٹھ کر کمرے کے ساتھ بنے ایک چھوٹے کمرے میں آ گئی جہاں اس نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا تھا۔ کافی دیر بعد وہ واپس کمرے میں آئی تو کمرے میں ملگجا سا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے، کیونکہ اسے جو کچھ سمجھایا گیا تھا وہ تو کچھ اور تھا اور جو اس وقت ہو رہا تھا وہ کچھ اور تھا، اور اس کچھ اور کے متعلق تو کسی نے کوئی ہدایت ہی نہ دی تھی، نہ ہی ایسی کسی صورتحال کے لیے اسے تیار کیا گیا تھا، بلکہ اس کا بھی یہی خیال تھا کہ ملک ازمیر اسے دلہن بنے دیکھے گا تو دل و جان سے فدا ہو جائے گا، دیوانہ ہو جائے گا۔ لیکن وہ دیوانہ تو نہیں، البتہ بیگانہ ضرور ہو گیا تھا۔ وہ کمرے کے بیچے بیچ کھڑی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اسے کس سمت مڑنا چاہیے، صوفے کی سمت یا پھر بیڈ کی سمت۔ اتنی دیر سوچ بچار کے بعد اس کے قدم صوفے کی سمت اٹھ گئے۔ اسے اس کے پہلو میں جانا ناگوارا نہیں تھا اور وہ ریلیکس ہو کر سونے کی تیاری کرنے لگا تھا۔ اری پارو، یہ تو بتا رونمائی میں کیا ملا؟ وہ کمرے میں داخل ہو رہا تھا جب پارو کی کسی سہیلی کا پرشوق جملہ اس کی سماعتوں سے ٹکرایا تھا۔ وہ اسی وقت اس نے چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی پارو کو دیکھا۔ اس کا چہرہ ہر تاثر سے عاری تھا۔ اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر لڑکیاں معنی خیزی سے مسکراتی ہوئی اٹھ کر باہر چلی گئیں۔ وہ صبح سے نکلا ہوا تھا، اس وقت نہا کر کپڑے تبدیل کرنے آیا تھا۔ تنہائی میسر آتے ہی وہ الماری کی سمت بڑھا اور پھر اس کے قریب آ گیا۔ یہ تمہاری رونمائی کا تحفہ ہے، کل اماں نے دیا تھا، مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا ہے، میں رات کو دینا بھول گیا تھا، آئی ایم سوری۔ پیکٹ بیڈ پہ اس کے سامنے تقریباً پٹکنے والے انداز میں رکھا گیا تھا اور ساتھ بھی یہ بھی جتا دیا گیا کہ اماں نے دیا ہے، میری طرف سے مت سمجھنا۔ اور وہ چپ چاپ بیٹھی بس دیکھتی رہی کہ وہ کیا کر رہا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے، اور ملک ازمیر اس کی مسلسل خاموشی سے حیرت میں غرق ہو رہا تھا، کیونکہ وہ جو کچھ بچپن سے پارو کے بارے میں جانتا تھا یا پھر جیسا لوگ پارو کے بارے میں اظہار کرتے تھے وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر رہی تھی۔ حالانکہ وہ چاہتا تھا کہ پارو کوئی دنگل مچائے تاکہ اماں کو اپنی لاڈلی بھانجی کے کرتوت تھوڑا دھچکا تو لگاتے، مگر پارو تو جیسے دنگل کرنا چھوڑ چکی تھی اور وہ مایوس ہو رہا تھا۔ پارو پتر، ناشتہ آ چکا ہے، اندر بھیج دیں؟ اماں نے دستک دی تو دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے جھانک کر اسے بھی دیکھ لیا، لیکن ازمیر کو ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے کھڑا دیکھ کر اندر آ گئی۔ تم بھی آ چکے ہو، چلو اچھا ہوا، ناشتہ تو اکٹھے ہی کرنا تھا، بیٹھو تم دونوں، میں بھیجتی ہوں۔ صفیہ آتی ہے ناشتہ لے کر۔ ازمیر کو موجود دیکھ کر انہیں مزید تسلی ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد صفیہ آپا ان کا ناشتہ لے کر آئیں اور ٹیبل پر سجا کر باہر نکل گئیں۔ پارو ان سے کافی نارمل بلکہ سرسری انداز میں ملی تھی اور وہ اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ خاموشی سے کھانا کھایا گیا اور وہ بھی اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے بعد لڑکیوں کا جھرمٹ تھا اور طرح طرح کی عورتیں تھیں، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے پورا گاؤں اس کے کمرے میں سمٹ آیا ہو۔ عورتیں اشتیاق سے ملک ازمیر حیات کی ووٹی دیکھنے آ رہی تھیں اور سبھی کو ووٹی پسند بھی آئی تھی، مگر کچھ نظریں ایسی بھی تھیں جن میں ووٹی کا رنگ و روپ تیر کی طرح چبھا تھا۔ انہیں ملک ازمیر حیات کی ووٹی ذرا بھی نہ بھائی تھی اور یہ ان کے اندر کے حسد اور جلن کا نتیجہ تھا، ورنہ پارو سادگی میں بھی کسی جگہ ٹھہر جاتی تو وہ جگہ سج جاتی تھی۔ پارو، یہ ماہین ہے، چچا قدیر کی بڑی بیٹی۔ ساجدہ آپا نے آگے بڑھ کے تعارف کروایا تھا اور ماہین نے چپتی نظروں سے دیکھتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا۔ پارو کے مہندی رچے دودھیا ہاتھ میں ماہین کا ہاتھ بہت حد تک سنبھلا گیا تھا، حالانکہ ماہین کو اپنی گوڑی چمڑی پر بڑا ناز تھا۔ ساجدہ آپا، یہ ازمیر کی اب آخری شادی ہے نا؟ کہیں یہ نہ ہو کہ پھر 6 ماہ بعد نئی شادی کی خبر مل جائے۔ پارو سے ہاتھ ملا کر ماہین نے ساجدہ آپا کو مخاطب کیا اور اس کی بات پہ جہاں ساجدہ آپا ٹھٹکی وہیں پارو بھی لب بھینج کر رخ موڑ گئی تھی۔ کیسی باتیں کرتی ہو ماہین، وہ کون سا 8-10 شادیاں کر چکا ہے جو تم ایسا کہہ رہی ہو؟ ساجدہ آپا کو غصہ تو آیا مگر کیا کرتی، آخر وہ چچا زاد تھی اور موقع بھی کچھ نازک تھا، اس لیے فی الوقت انہیں خاموش ہونا پڑا تھا۔ پھر ماہین کو رخصت کر کے وہ پارو کے قریب آ گئی۔ دیکھو، یہ لوگ ہماری ذرا ذرا سی خوشی سے جل اٹھتے ہیں اور ہمیشہ فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، تمہیں ان کی باتوں پر دھیان دینے کی کوئی ضرورت نہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ گھر بھی تمہارا اپنا ہے اور اس میں رہنے والے فرد بھی تمہارے اپنے ہیں اور اپنی چیز سے بدظن نہیں ہوتے۔ ہم نے بڑی مشکلوں سے تجھے بیاہا ہے میری جان، خیال رکھنا، کسی کے جال میں مت آنا۔ آپا، ملک ازمیر کی بڑی بہن اور پارو کی سگی خالہ زاد بہن تھی، وہ آس پاس کے حالات سے واقف تھیں، اس لیے اسے بھی چوکنا اور پرسکون رہنے کی تاکید کر رہی تھی اور وہ سنے جا رہی تھی۔ ولیمہ کی رونق ماند ہوئی تو گھر میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سرے شام ہی گاؤں کا عزلی سناٹا جھینگروں کی آوازوں کو نمایاں کرنے لگا تھا۔ وہ آج اس کا انتظار کرنے کی پابند نہیں تھی، اسی لیے فوراً ہی کپڑے بدل کر آرام دہ حلیے میں آ گئی تھی۔ اتنے دنوں کی تھکن اور نیند کی
کبھی نیند کی کمی اسے سونے پر آ رہی تھی، لیکن سو کہاں۔ اس نے صوفے کو دیکھ کر پھر بیڈ کو دیکھا، وہ بھی کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اگر نیند میں صوفے سے گر گئی تو میں کیوں گروں گی؟ کل وہ بیڈ پر سویا تھا، آج میں سوؤں گی۔ میں یہاں صوفے پر سونے کے لیے تو نہیں آئی، اور جب مجھے بیڈ پر سویا دیکھے گا تو اپنا ٹھکانہ کہیں اور کر لے گا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی اور اس پر عمل کرنے میں اسے صرف 5 منٹ لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بیڈ پر محو خواب ہو چکی تھی، لیکن رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب زوردار آہٹ پہ اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ اس نے چونک کر دیکھا، وہ شاید غصے میں تھا۔ اپنی گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر کافی زور سے پٹکی تھی اور اب بیڈ پر بیٹھ کر جھکتے ہوئے اپنے جوتے اتار رہا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کر کے سوتی بن گئی، مگر سونے میں اور سوتا بننے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ پھر انتظار میں تھی کہ وہ کہاں سوتا ہے۔ اسے یقین تھا کہ وہ بیڈ پہ نہیں سوئے گا، مگر اس کا یقین رائگاں گیا۔ وہ کپڑے بدل کر بیڈ پہ ہی آ کر لیٹ گیا تھا۔ محترمہ ماہ پیکر، میں جانتا ہوں کہ تم جاگ رہی ہو اور سونے کا صرف ڈرامہ کر رہی ہو، لیکن تم یہ نہیں جانتی کہ مجھے تمہارے سونے یا نہ سونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مجھ پہ تمہاری موجودگی کبھی اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ نہ بیڈ پر سونے سے تم میرے دل کے قریب آ سکتی ہو، نہ دور جانے سے مجھے تمہاری کمی محسوس ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس کمرے میں تم جیسے چاہو رہ سکتی ہو، تم پہ کوئی پابندی نہیں، کیونکہ تمام پابندیاں اپنے دل کے لیے ہیں۔ دل قابو ہو تو سب کچھ قابو، یقیناً تم سمجھ گئی ہوگی۔ وہ اتنے سکون اور اطمینان سے بات کر رہا تھا کہ پارو تل ملا کے رہ گئی، لیکن پھر بھی ضبط کیے لیٹی رہی۔ لیکن اس سب کے باوجود یہ بات خاص طور پر یاد رکھنا کہ تم کبھی بھی رینا کی جگہ نہیں لے سکتی۔ ازمیر کا یہ نشتر اتنا زہریلا اور تیز دھار تھا کہ پارو جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ مجھے اس کی جگہ لینے کا شوق بھی نہیں ہے ملک صاحب۔ ہاں، وہ میری جگہ لینے کی کوشش ضرور کر چکی ہے۔ پارو سچ کہہ رہی تھی، مگر ملک ازمیر کو یہ بھی کبھی بھی گوارا نہیں ہو سکتا تھا۔ تمہاری میرے دل میں کوئی جگہ نہیں تھی، جبکہ میرا پورا دل ہی اس کے لیے تھا، بلکہ اب بھی ہے، اور جب دل ہی اس کے لیے ہے پھر تم اس دل میں کیسے رہ سکتی ہو؟ وہ پارو کو سر تا پا جلا کر راکھ کر دینا چاہتا تھا، اور پارو جل تو ہی گئی تھی مگر راکھ نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت بھی اس کا دل اس کے الفاظ پہ جیسے شعلوں کی نظر ہوا تھا، مگر وہ ان شعلوں کو برداشت کر گئی۔ میرے رہنے کے لیے دل اور بہت ملک صاحب، دلوں کی کمی کہاں؟ وہ برداشت کے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑتی انتہائی تحمل سے گویا ہوئی، اور ملک ازمیر پہلی بار اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ زیرو بلب کی ملگجی سی روشنی میں بھی وہ دمک رہی تھی۔ پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ میں تو سمجھ رہا تھا تم کبھی بھی اس شادی کے لیے حامی نہیں بھرو گی، لیکن میرا خیال ہے تمہیں اس پرپوزل کا انتظار تھا، جس کے آتے ہی فوراً حامی بھر لی گئی۔ اس کا لہجہ طنزیہ اور کافی حد تک کاٹ دار تھا۔ میں نے رات کو بھی کہا تھا کہ کچھ مجبوریاں دیکھنے میں شوق نظر آتی ہیں، لیکن وہ شوق نہیں ہوتی۔ اور آپ سے شادی کیوں کی؟ یہ سوال آپ اپنی ماں سے کرتے بہتر جواب ملتا، کیونکہ انہوں نے ہی اپنا دوپٹہ اتار کر میری ماں کے قدموں پر رکھا تھا کہ ہم شادی کے لیے حامی بھر لیں۔ وہ بھی لفظ چبا چبا کر کہتی کروٹ بدل کر لیٹ گئی تھی۔ ملک ازمیر کو منہ توڑ جواب مل گیا تھا، اس لیے چپ کا چپ رہ گیا، مگر پھر بھی پارو کا انداز اور لب و لہجہ ذرا نہیں بھایا تھا، اسی لیے سلگتی ہوئی نظر سے اس کی کمر کو گھورا تھا۔ شنو، تو ٹھہر، میں اوپر چڑھتی ہوں، پر دیکھ سارے سوہے بیڑ میرے، اگر ایک بھی خراب کیا تو ہاتھ توڑ دوں گی، سمجھی؟ شنو کو بیری پر چڑھنے میں ناکامی ہو رہی تھی، اور درختوں اور دیواروں پر چڑھنے کی ماہر پارو کو یہ ناکامی برداشت نہ ہوئی، اور فوراً آگے بڑھی، لیکن ساتھ ہی اپنے لیے سرخ سرخ بیروں کی بکنگ بھی ضروری سمجھی تھی۔ چل ٹھیک ہے، جیسے تیری مرضی۔ شنو بھی آخر اس کی سہیلی تھی، وہ بھی دا لگانا جانتی تھی۔ چند سیکنڈز بعد پارو بیری فتح کر چکی تھی۔ بیری کی شاخوں پہ بیٹھے طوطے، بلبل اور چڑیا جو سکون سے بیٹھے بیٹ ڈھونگ رہے تھے، پارو کی آمد پہ ایک ہلچل امیز شور مچاتے آگے پیچھے اڑتے چلے گئے۔ ارے کمبختو، میں کیا تمہیں کھانے لگی تھی جو یوں تڑپتے ہوئے جا رہے ہو؟ اس نے اڑنے والوں کو کھڑی کھڑی سنائی تھی۔ ارے وہ سمجھ رہے تھے کہ بیری پہ کوئی چڑیل وارد ہو گئی ہے۔ شنو نے اس کا مذاق اڑایا، ایسی کی تیسی، مجھے چڑیل سمجھنے والوں کی، اور یہ تو کیوں دانت نکوس رہی ہے؟ وہ بیری پر چڑھ کے بھی شنو کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ حالانکہ دونوں کافی گہری اور جگری سہیلیاں تھیں، لیکن یہاں دونوں میں اختلاف ہو جاتا، وہاں تو میں کا منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا، اور دونوں ایک دوسرے سے روٹھ بھی جاتی تھی۔ دیکھ پارو، چھیتی چھیتی کر، ماسی آ گئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ شنو نے سنجیدہ صورت بنا لی، اور اس چھیتی چھیتی میں اچانک ایک دھماکہ ہوا اور پارو زمین سے آ لگی۔ ہائے پارو مر گئی، ہائے پارو مر گئی، ماسی پارو مر گئی۔ شنو شور مچاتی ہوئی صحن کی سمت دوڑی، اور پھر شنو کے ساتھ پارو کی اماں اور آپا پچھوارے میں دوڑتی ہوئی آئیں، لیکن وہاں پارو بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھی کافی بلند آواز سے چیخ رہی تھی، اور اپنی ٹانگ کو دونوں ہاتھوں سے تھام رکھا تھا۔
ہائے पारो मरी नहीं, टांग टूट गई आपा, पारो की टांग टूट गई। हाय अल्लाह, पारो की टांग टांग टूटे तेरे खसम की, मेरी क्यों तोड़ रही है मनहूस कलमुही। पारो ने अंधाधुंध वावेला करती शन्नो की कमर में धोखा झड़ दिया और शन्नो यकदम ठंडी हो गई। उसे ये भी पता चल गया कि पारो की कोई हड्डी पसली नहीं टूटी, सब सलामत हैं। और इस सलामती पर उसे थोड़ी मायूसी भी हुई, क्योंकि वो तो सोच रही थी कि पारो 4 दिन बिस्तर पर पड़ी तो दिन में तारे नजर आ जाएंगे, और ये जो हर एक पे चौहदरानी बनी फिरती है, थानेदारों की तरह काम करवाती है, सब कुछ भूल जाएगी। लेकिन शन्नो ये भूल रही थी कि थानेदार या फिर चौधरी अगर टूट फूट भी जाएं तो अपने काम फिर भी बआसानी निकलवा लेते हैं। और अल्लाह समझे तुझे पारो, मेरी ज़िंदगी को अजाब बनाकर क्या मिलता है तुझे। अम्मा उसकी खराशों पर मरहम लगाने के बाद अब माथा पीट रही थी। अम्मा तेरी ज़िंदगी मैंने अजाब नहीं की। पारो अम्मा से ज़्यादा बेजार हुई। अंदाज में वही लापरवाही थी जो बचपन से चली आ रही थी, और कोई इस लापरवाही को ख़त्म नहीं कर सका था। पारो क्यों तंग करती है अम्मा को। सफ़िया आपा आजकल मैके आई हुई थी, लेकिन अम्मा की हालत देखकर परेशान हो रही थी, क्योंकि सफ़िया से छोटी रबिया की शादी हो रही थी। अम्मा पर काम का काफ़ी बोझ था, ऊपर से पारो ने हर एक के नाक में दम कर रखा था। एक तो ऊटपटांग हरकतें, और ऊपर से मुंह फट ज़बान ने उसे ज़बान ज़देआम कर रखा था। हर कोई तौबा तौबा करता था। आपा मैं कब अम्मा को तंग करती हूँ, और उल्टा अम्मा मुझे कम्बहत आँख लगे तेरी इस चपड़ चपड़ करती ज़बान को, उल्टा दूसरों को इल्ज़ाम देती है। अम्मा ने 2 हत्थर दे मारा और पारो बिलबिला कर रह गई। आंखों में मोटे मोटे आंसू भी झिलमिलाने लगे थे। देखा आपा, अब भी मैं ही गलत हूँ। एक तो मुझे चोट लगी, ऊपर से अम्मा भी अपना शौक़ पूरा कर रही है। पारो की बढ़ाई हुई आवाज़ पे सफ़िया आपा का दिल भी लम्हा भर को पसीज गया। छोड़ो अम्मा, क्यों परेशान होती हो। अगर ये गिरी है तो चोट भी अपने आप को लगी है, हमें क्या, दोबारा जाकर चढ़ जाए हमारी बला से। आपा ने अम्मा को बहलाना चाहा। अरे कैसे छोड़ दूँ, 16 साल की लोटा हो गई है, पर आते देख 8 सालों वाली भी नहीं है। अरे मैं कहती हूँ इसके यही ढंग रहे तो मेरा जीना हराम हो जाएगा, मेरे सीने पर मूंग दलेगी ये मनहूस। अम्मा अपना सर पीट रही थी, लेकिन पारो पर ज़रा असर नहीं था। आखिर सफ़िया ही ने माँ को समझाया और अल्लाह से बेहतरी मांगने का मशवरा दिया। कमरुन्निसा और फ़ख्रुन्निसा माँ बाप की 2 ही बेटियाँ थीं, और माँ बाप की लाडली भी बहुत थी। कमरुन्निसा बड़ी और फ़ख्रुन्निसा छोटी थी, लेकिन दोनों बहनों में इस कदर प्यार मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग थी कि उन्हें कभी किसी और बहन भाई की ज़रूरत या कमी महसूस नहीं हुई। दोनों एक दूसरे को खूब अच्छी तरह समझती और चाहती थीं। माँ बाप के आंगन में खूब ऐशो आराम की ज़िंदगी देखी, लेकिन जैसे ही दोनों की शादियाँ हुई, दोनों की किस्मत के धारे बदल गए। कमरुन्निसा अपने ताया के घर ब्याह कर गई थी, जो उन्हीं की तरह ज़मींदार थे। अलबत्ता फ़ख्रुन्निसा मलिक ख़ानदान की बहू बन गई। दोनों बहनों की औलाद की उम्मीद बंधी तो बड़े अरमानों से एक दूसरे से वादा किया कि अगर दोनों में से किसी के यहाँ भी बेटी बेटा पैदा हुआ तो वो दोनों का रिश्ता पक्का कर देंगी। लेकिन जब कमरुन्निसा के यहाँ सफ़िया और फ़ख्रुन्निसा के यहाँ साजदा पैदा हुई तो दोनों बहनें अपना समूह लेकर रह गई। दोनों के यहाँ बेटियाँ पैदा हुई थीं। फिर कमरुन्निसा के यहाँ दूसरी बेटी की वलादत हुई, और पैदा होने के 5वें दिन ही उसे उसकी फूफी ने मांग लिया, और इस तरह रबिया अपनी फूफो की अमानत ठहरी। और ऐसे हालात में फ़ख्रुन्निसा कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनकी गोद बेटे जैसी नेमत से खाली थी। अगर ये नेमत उनके पास होती तो वो कभी भी रबिया को हाथ से ना जाने देती, मगर फिर भी उन्होंने हिम्मत न हारी और मायूसी का दामन न छोड़ा। बड़ी मनतो मुरादों के बाद उनके यहाँ अज़मीर पैदा हुआ। अज़मीर साजदा से 5 साल छोटा था। कमरुन्निसा को भी 5 साल बाद बहन की गोद दोबारा आबाद होने की पर बेपनाह खुशी हुई थी। कमरी आपा, अब तो आपके यहाँ बेटी पैदा होनी चाहिए, मेरा बेटा जवान हो रहा है। फ़ख्रुन्निसा ने अपने एक माँ के बेटे को देखते हुए कहा तो कमरुन्निसा हंस पड़ी। अज़मीर सचमुच सबको बहुत प्यारा था, और इसी लाड प्यार का नतीजा था कि वो काफ़ी तनक मिजाज साबित हो रहा था, और सबको उसका ये मिजाज भी बहुत मुनफरिद लगता था। सबका ख्याल कि माँ बाप का इकलौता बेटा होने के नाते ये सब उसका हक है। ऐसे मिजाज एक फितरी अमल था, लेकिन उसे क्या खबर थी कि उसकी अम्मा फ़ख्री उसके लिए क्या क्या सोचे बैठी है। अभी वो 8 साल का था जब कमरी खाला के यहाँ एक लड़की पैदा हुई। यह उनकी तीसरी बेटी थी। सभी को बेटे की आस थी, लेकिन फिर भी खादम हुसैन की पेशानी पे नागवारी की कोई लकीर न थी। बेटी की मोहनी सी सूरत देखी तो बेख्तियार उसका नाम भी तजवीज़ कर डाला। माह पैकर नाम बहुत खूबसूरत था, लेकिन माहौल से मेल नहीं खाता था। लेकिन फिर भी सबकी मुखालफत के बावजूद उन्होंने उसका नाम माह पैकर ही रजिस्टर्ड करवाया था। सब चाहते थे कि बच्ची का नाम आसान सा हो। गांव में नाम बिगाड़ने की आदत तो आम पाई जाती है। सो माँ पैकर खादम सब के बिगाड़ की वजह से पारो बन गई, और इसको पारो अज़मीर ने ही बनाया था, क्योंकि जब भी उसकी दिलकश मोहनी सी सूरत देखकर वो करीब आता वो बिदक के दूर हो जाती। वो उठाने की कोशिश करता तो हाथों से फिसल जाती। ऐसे में
ازمیر کا غصہ بچا تھا کیونکہ ہمیشہ وہ خود لوگوں کی توجہ اور محبت کا مرکز ہوتا تھا، اور اب اگر وہ اپنی خالہ زاد کو محبت اور توجہ دے رہا تھا تو وہ دور بھاگتی تھی۔ اسے سال ڈیڑھ سال کی بچی سے چڑ ہونے لگی تھی۔ اب وہ اسے صرف گھورنے پر اکتفا کرتا تھا، اور پہلی بار اسی نے اس کا نام بگاڑ کر پارو کہا تھا۔ اماں بیٹے کی خفگی پہ ہنستی تھیں۔ وہ میٹرک میں تھا جب اماں نے بتایا کہ اس کی شادی پارو سے ہوگی۔ اسے اس اطلاع پر خاصا گہرا دھچکا لگا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا اماں، مجھے پارو سے شادی نہیں کرنی۔ ارے کیوں نہیں کرنی؟ تیرے سے زیادہ سونی ہے۔ اماں، سونی کو عمر بھر بیٹھ کر دیکھا نہیں جا سکتا۔ ایک تو وہ مجھ سے چھوٹی ہے، اور پھر اس کی حرکتیں تو پنگورے سے ہی نظر آ رہی ہیں۔ پورے کا پورا فتنہ ہے وہ۔ ازمیر ابھی چھوٹا تھا لیکن سمجھ بوجھ تھی، اس لیے اسے پارو کے کرتوت اچھی طرح معلوم تھے۔ منہ سنبھال کر بات کر، تیری اکلوتی ماسی کی بیٹی ہے۔ وہ اماں کو غصہ آ گیا۔ میں بھی ماسی کا اکلوتا بھانجا ہوں، ماسی کو بھی میرا خیال کرنا چاہیے۔ اپنی ایسی پٹاخہ بیٹی میرے پلے باندھ کے میری زندگی خراب نہ کرے۔ خبردار، آج ایسی بات کہی ہے، آئندہ کہو تو کبھی بخشوں گی نہیں۔ اماں ایک دم جلال میں آ گئیں، اور ازمیر جھنجھلاتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا۔ پارو سے شادی؟ اسے پارو سے چڑ تھی، کبھی بھولے سے بھی جو اپنی ماں کے ساتھ ان کے گھر آ جاتی تو پھر ازمیر کی ہر چیز تہس نہس کر جاتی تھی۔ ہر چیز کا تیا پانچا کر کے دیکھنا اس کی فطرت میں شامل تھا۔ ازمیر کو اب مزید بری لگنے لگی تھی۔ اس کا جی چاہتا تو 10 سالہ پارو اکیلے میں ملے تو وہ اس کا گلا دبا دے، مگر وہ اکیلی ملتی بھی تو چھلاوے کی طرح غائب ہو جاتی تھی۔ خادم حسین کو پارو سے اتنی محبت اور لگاؤ تھا کہ لاڈ پیار کر کر کے اسے کافی خودسر بنا دیا تھا۔ اس کے مزاج میں ہٹ درمی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ باپ سے دیدے بنوانے میں ماہر تھی، اور قمر النساء خادم حسین کو اس کا ہمنوا دیکھ دیکھ کر ہولتی رہتی تھیں۔ پارو باپ کے زورے بازو پر عیش کر رہی تھی، لیکن اس کے یہ عیش بہت تھوڑے عرصے کے ثابت ہوئے۔ 10 سال کی عمر میں باپ کا ساتھ چھوٹ گیا تھا۔ سب سے زیادہ باپ کی کمی پارو کو ہی محسوس ہوئی۔ اتنے دن وہ گھٹ گھٹ کر روتی رہی، لیکن رفتہ رفتہ سب نے اسے بہلا لیا۔ بچپنا تھا اس لیے جلد بہل گئی۔ اس کی ضدیں عروج پر پہنچ چکی تھیں۔ اکثر و بیشتر اماں اسے ٹوکنے کی کوشش کرتی، جس پر وہ اور زیادہ ضد کرتی۔ حالانکہ صفیہ اور ربیہ بھی تو انہی کی بیٹیاں تھیں، انہیں ان کی طرف سے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ مگر پارو کے معاملے میں تو ان کا دل ہمیشہ دہلتا رہتا تھا۔ وہ اس کی ماں تھیں اور یقیناً اس کے بارے میں بہتر ہی جانتی تھی، لیکن پھر بھی فخر النساء کو اپنی ہونے والی بہو پر بڑا ناز تھا۔ وہ اس کی حرکتوں اور شرارتوں کو معصومیت کے کھاتے میں ڈالتی تھی، اور انہیں اس کی یہ شرارتیں بہت پسند تھیں، کیونکہ ان کو ایسی ہی زندہ دل بہو چاہیے تھی جو ان کے گھر کو رونقوں سے بھر دیتی۔ مگر نہ جانے کیوں ازمیر حیات پارو کے لیے کہیں بھی کوئی نرم گوشہ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اکثر اپنی خالہ سے کترایا کترایا رہتا تھا، کبھی ان کے گھر بھی نہیں گیا تھا۔ مگر آج کل ربیہ کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی، اس لیے اماں ابا بارہا اسے ساتھ چلنے کی تاکید کر رہے تھے۔ مجبوراً سب کے ساتھ اسے بھی مہندی کے روز ہی آنا پڑا تھا۔ پارو، تیری ماستردہ پتر تے بڑا سونا ہے، تاجی نے کسی اور ہی رنگ میں کہا تھا۔ اپنے بالوں کی چوٹی لہراتی پارو نے تاجی کی نظروں اور بات کے تعاقب میں دیکھا۔ وہ کسی رشتہ دار سے باتوں میں مصروف تھا۔ حال ہی میں وہ شہر سے کوئی ڈگری لے کر آیا تھا، اور سننے میں آیا تھا وہ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ یا امریکہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میری اماں کہہ رہی تھی پارو بیاہ کر اپنی ماسی کے گھر جائے گی۔ شنو نے بھی گفتگو میں حصہ لیا، اور پارو جیسے اچھل پڑی۔ اری سچ کہہ رہی ہوں، میری اماں کو خود تیری اماں نے بتایا تھا۔ شنو پرسکون تھی۔ پارو نے ایک بار پھر ازمیر کو دیکھا۔ اب کے دھڑکن کی لے بدلی ہوئی تھی۔ کیوں ہو گئی نا لٹو؟ شنو اور تاجی نے ایک ساتھ اسے چھیڑا تھا۔ ارے لٹو ہوتی ہے میری جوتی؟ میں کسی کو کیا جانوں؟ وہ بدتمیزی سے کہتی ہوئی صحن کے دوسرے حصے کی سمت مڑ گئی، اور ملک ازمیر حیات نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی کمر پہ موٹی سی چوٹی جھول رہی تھی۔ چوٹی کے ہر بل میں تفاخر جھلک رہا تھا، اور اس کا جی چاہا اس کا یہ فخر و غرور، یہ اکڑ چکنا چور کر کے رکھ دے۔ مہندی اور پھر شادی کے فنکشن میں بھی وہ بس اندر ہی اندر کھولتا رہا تھا۔ پارو کی شکل جہاں بھی نظر آتی نفرت سے رخ موڑ لیتا تھا، اور پارو جو اپنی سہیلیوں سے بچنے کے لیے اتنی خوف بیزاری اور نفرت کا مظاہرہ کر کے آ گئی تھی، اپنے دل کی دھڑکنوں پر قابو نہ پا رہی تھی۔ وہ مہندی اور شادی کی تمام رسموں میں چوری چوری اسے دیکھتی رہی، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی روکھا پھیکا محسوس ہو رہا تھا۔ پارو جیسی نٹکھٹ لڑکی کو چاہت کے مدہوش جذبے نے چھوا تو وہ چند دنوں میں ہی نکھرتی چلی گئی۔ اس کی شرارتوں میں اب شوخیاں بھی سما گئی تھیں۔ انہی دنوں معلوم ہوا کہ ازمیر انگلینڈ جا رہا ہے۔ اسے یونیورسٹی کی طرف سے اسکالرشپ مل گیا تھا۔ پارو تھوڑی اداس ہوئی، لیکن جب خالہ نے میں منگنی کرنے کا اظہار کیا تو پارو کی یہ اداسی کچھ دیر کے لیے رفع ہو گئی تھی۔ قمر النساء کو اپنی چھوٹی بہن پر حیرت ہوئی، جو ان کی اتنی بد دماغ بیٹی کو خوشی خوشی بہو بنانا چاہ رہی تھی۔ قمری آپا کیوں جھلی ہو گئی ہے؟ پارو تو میری خواہشوں کا آئینہ ہے۔
مجھے ایسی ہی بیٹی کی ضرورت ہے۔ اب ساجدہ کو دیکھو، چپ چاپ بڑی ہوئی، 4 جماعتیں پڑھی ہیں اور اپنے گھر بار کی ہو گئی۔ نہ گھر میں موجودگی کا پتہ چلا، نہ گھر سے غیر موجودگی کی خبر ہوئی۔ پر دیکھنا، جب پارو تیرے گھر سے رخصت ہوگی تو تجھے بڑا احساس ہوگا کہ پارو چلی گئی ہے۔ انہوں نے بہن کو تسلی دلاسا دیا اور پھر منگنی کی تیاری شروع کی گئی۔ ازمیر کے جانے سے 2 روز قبل پارو کو منگنی کی انگوٹھی پہنائی گئی۔ اس کی سخی سہیلیوں نے اسے خوب تنگ کیا۔ وہ کھلکھلاتی ہوئی ہر طرف رنگ بکھیرتی رہی۔ اس کے دل میں نیک جذبوں نے جنم لیا تو ہر سو خوشبو کا بسیرا ہو گیا۔ اس کے کورے کاغذ سے دل پر صرف اور صرف ازمیر کا نام لکھا تھا اور وہ اس میں خوش تھی۔ منگنی کی وجہ سے ازمیر کی گھر والوں سے خاصی بدمزگی ہو چکی تھی اور اسی بدمزگی میں ہی وہ گھر سے رخصت ہوا تھا۔ پارو کے خلاف اس کے دل میں شعلے لپکتے تھے، لیکن اماں نے اس کے انکار کے باوجود زبردستی اس کی منگنی کر کے ہی دم لیا تھا۔ لیکن اس کی وجہ سے وہ اپنی ماں سے بھی بدظن ہو چکا تھا۔ اسے احساس ہونے لگا کہ اماں کو صرف اور صرف اپنی بہن اور بھانجی کی پرواہ ہے۔ میری زندگی اور میری خوشیاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ رینا اس کی کلاس فیلو تھی، بنیادی طور پر وہ پاکستانی ہی تھی۔ البتہ اپنے طور اتوار سے وہ کہیں سے بھی پاکستانی نہیں لگتی تھی، لیکن اس کے باوجود ازمیر کو اس کی ایک بات اچھی لگی کہ وہ زیادہ فرینک نہیں ہوتی تھی، نہ ہی شارٹ ڈریس پہنتی تھی، ہمیشہ جینز شرٹ میں رہتی تھی۔ اسے لڑکے لڑکیوں کی بے تکلفی اور دوستی کے نام پہ بے حیائی بھی ناپسند تھی، اسی لیے اسے سنجیدہ ازمیر حیات سب سے مختلف نظر آیا اور ایک پاکیزہ دوستی کا آغاز ہو گیا۔ جب دونوں کو اپنے جذبوں کی شدت کا احساس ہوا تو دونوں نے بہت اعتماد اور سکون سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ ازمیر پہلے ہی گاؤں کی گنوار اور جاہل پارو سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا، سو بہت آسانی سے رینا کو اپنی زندگی کا شریک سفر بنا لیا۔ 1 سال دوستی میں اور دوسرا سال میاں بیوی کے رشتے میں بن کے گزرا تو دونوں کا ایک دوسرے سے دور رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ 2 سال بعد جب وہ پاکستان لوٹا تو رینا اس کے ساتھ تھی، لیکن رینا کا وجود اماں پر کسی بم کی طرح پھٹا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بیٹے سے ملنے کی بجائے سر تھام کر قدم واپس موڑ لیے تھے۔ اماں میری بات تو سنو۔ ازمیر یکدم آگے بڑھا، مگر اماں اس کے بڑھنے سے پہلے ہی چکرا کر گری تھی۔ ملک ضمیر حیات ازمیر کے والد بھی اس دفعہ چپ نہیں رہ سکے تھے۔ چلے جاؤ یہاں سے، مر گئے تم ہمارے لیے۔ انہوں نے ہمیشہ ازمیر کو ماں سے الجھے دیکھا تھا اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ بس کچھ دیر کے لیے ماں کو ستا رہا ہے، لیکن وہ ماں کو ستانے کے لیے اس حد تک چلا جائے گا، انہیں امید نہیں تھی، اور جب وہ حد پار کر گیا تو ان کا مشتعل ہونا لازمی امر تھا۔ رینا حیرت سے اس سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، اس لیے ازمیر اسے لے کر کہاں جا سکتا تھا۔ واپسی کے لیے گھر سے نکلا تو چچا قدیر سے سامنا ہوا۔ ان کا گھر ملک ضمیر حیات کے پڑوس میں ہی تھا۔ بائیں دیوار دونوں گھروں کی مشترکہ دیوار تھی۔ چچا قدیر اسے اور رینا کو ساتھ ہی لے آئے تھے۔ چچا قدیر کی بڑی بیٹی ماہین شروع سے ہی ازمیر کو بہت پسند کرتی تھی، لیکن اپنی تائی کی زبان پہ ہمیشہ پارو کا ورد دیکھ کر ماہین کا خون جل کر رہ جاتا تھا۔ لیکن آج جب پارو کی جگہ کسی اور کو دیکھا تو ماہین کو قدرے تسلی ہوئی تھی۔ ایک دم دل پہ پھوار سی پڑی۔ انہوں نے رینا کو ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ چچا قدیر کی فیملی کو اپنا ہمنوا دیکھ کر ازمیر کو تھوڑا حوصلہ ہو گیا تھا۔ اس کے خیال میں وہ اماں کو سمجھانے اور راضی کرنے میں ان کی مدد کر سکتے تھے۔ وہ اپنی سوچوں میں غلطہ تھا اور رینا اپنی سوچوں میں۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں تھا کہ آپ کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے؟ تنہائی ملتے ہی وہ بولی۔ میں اس انگیجمنٹ کو نہیں مانتا کیونکہ اس رشتے میں میری مرضی یا پھر میری پسند 1% بھی شامل نہیں تھی، اور نہ ہی اب ہے۔ میں نے اگر کسی کو پسند کیا ہے تو وہ صرف تم ہو، اسی لیے شادی بھی کر چکا ہوں۔ اگر اماں ابا نہیں مانے تو میں شہر جا کر فلیٹ لے لوں گا، مجھے کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ ازمیر حیات بھی انہی کی اولاد تھا، اپنی مرضی چلانے والا۔ لیکن آپ کو کم از کم اس رشتے کا ذکر تو کرنا چاہیے تھا۔ میں کیوں خواہ مخواہ کسی کی قسمت کے آڑے آ گئی؟ رینا کو افسوس ہو رہا تھا، مگر ازمیر نے اسے زیادہ دیر اس کیفیت میں نہیں رہنے دیا۔ بہت جلد وہ ازمیر کو اپنی قسمت ماننے میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن اماں ابا نے اس کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور مجبوراً ازمیر رینا کو لے کر شہر چلا گیا تھا، جہاں وہ اپنی تنہا اور الگ دنیا بسانے میں مصروف ہو چکا تھا، اور اس دنیا میں کچھ دور پارو کی دنیا ساکت رہ گئی۔ ازمیر شادی کر کے بیوی کے ساتھ واپس آیا ہے، یہ اطلاع اس کے ہنستے کھیلتے دل پر تیزاب کی مانند گری تھی۔ اس کے خواب، اس کے خیال، اس کی خواہشیں، اس کے ارمان سب جل گئے۔ پہلی محبت اور مہکے مہکے خواب اتنی جلدی بے وقت ہوں گے اسے اندازہ نہیں تھا۔ اماں بھی اس خبر سے ڈھہ سی گئی تھیں، کیونکہ آج کل وہ صفیہ آپا کی طرف سے بھی پریشان تھیں۔ صفیہ شادی کی اتنے عرصے بعد بھی اولاد کی نعمت سے محروم تھی، اور ان کے سسرال والے آج کل بچوں کے لیے کچھ زیادہ ہی بے قراری ظاہر کر رہے تھے۔
پہلے تو ان کا شوہر ان کے ساتھ تھا، مگر اب وہ بھی بچوں کی خواہش ظاہر کرنے لگا تھا، جس پہ صفیہ کیا پریشان ہونے لگی، اور ان کی پریشانی اماں کا بھی دامن پکڑ چکی تھی۔ ایک تو جوانی میں ہی بیوگی کا روگ لگ گیا تھا، اوپر سے تین بیٹیوں کا بوجھ۔ 2 بیٹیوں کے فرض سے تو وہ فارغ ہو چکی تھی، تیسری کا مسئلہ ابھی باقی تھا، اور تیسری کے لیے ان کے دل میں تھوڑا اطمینان بھی رہتا تھا، مگر آج وہ اطمینان بھی رخصت ہو چکا تھا۔ اب کیا ہوگا، پارو کا کیا بنے گا؟ اماں کی آنکھوں کے سامنے طرح طرح کے خدشے ناچنے لگے۔ پارو خود بھی اس دھچکے کا شکار ہوئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ اپنا روگ اماں کو نہیں لگانا چاہتی تھی۔ دیکھ اماں، مجھے تو وہ شروع سے ہی چنگا نہیں لگتا تھا، اپنے آپ کو بڑا ترم خان سمجھتا ہے، میں بھی کسی سے کم نہیں، میری طرف سے بھار میں جائے، میرے لیے کوئی کمی ہے رشتوں کی، ایک اشارہ کروں تو لائن لگ جائے۔ اس نے اماں کو تسلی دینے کی کوشش کی، مگر وہ اپنے اندیشوں سے نکلنے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ ایسی ہی کچھ کیفیت پارو کی بھی تھی، مگر وہ ظاہر نہیں کر سکتی تھی کہ ازمیر حیات اس کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے۔ اگر ظاہر کرتی تو الٹا سہیلیاں اس کا مذاق اڑاتی، اور وہ اپنی محبت کا، اپنے جذبوں کا مذاق نہیں بنوانا چاہتی تھی۔ اسی لیے اپنے اس زخم کو وہ بے نیازی اور لاپرواہی کے مرہم سے ڈھک رہی تھی، حالانکہ اس پہ جو قیامت گزر چکی تھی، اس کے بعد ایسا حوصلہ اور ہمت رکھنا کافی حیران کن عمل تھا۔ پارو کی سہیلیوں کو پتہ چلا تو انہیں بھی افسوس ہوا تھا، مگر پارو نے خود پہ کوئی افسردگی طاری نہیں ہونے دی تھی۔ انتہائی جذباتی، منہ پھٹ اور بدتمیز پارو سے ایسے رویے کی امید رکھنا اپنی امیدوں پر پانی پھیرنے کے برابر تھا، لیکن یہاں تو سب کچھ الٹ ہی نظر آ رہا تھا۔ پارو سہیلیوں کی باتوں اور اماں کی پریشانی کی وجہ سے لاپرواہی کا چولا پہن چکی تھی۔ اسے ازمیر سے کوئی مطلب نہیں تھا، لیکن در حقیقت دل رو رہا تھا۔ صفیہ کی طلاق قمر النساء کو بستر سے لگا گئی، اور قمر النساء کا دکھ فخر النساء کو کھائے جا رہا تھا۔ وہ بہن کو منہ دکھانے کے قابل نہ تھی۔ پہلے پارو کی طرف سے دکھ ملا، اب صفیہ کی طرف سے تو عمر بھر کا داغ لگ گیا تھا۔ قمر النساء کی ساری توانائی رخصت ہو گئی، وہ دنوں میں مزید بوڑھی ہو گئی تھی۔ انہی دنوں ساجدہ آپا اور ازمیر کا ٹکراؤ ہو گیا تھا۔ ازمیر سے ہی پتہ چلا کہ رینا امید سے ہے۔ یہ خبر اماں کو ملی تو پہلو بدل کر رہ گئی، اور ان کی بے چینی ملک ضمیر حیات سے چھپی نہ رہ سکی۔ نیک بخت اتنی پریشان کیوں ہو؟ انہوں نے اپنی پگ اتار کر چارپائی پر رکھی اور اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے گھر والی سے مخاطب ہوئے۔ ابھی بھی پوچھتے ہو ملک جی کہ پریشان کیوں ہو؟ ان کا لہجہ بھرا گیا تو ملک جی لمحہ بھر کے لیے چپ سے ہو گئے۔ دیکھ فخری، تیری بہن بھی صرف ایک ہے، اور ہمارا پتر بھی صرف ایک۔ تیری بہن سمجھدار ہے، اولاد کی موزوریاں سمجھتی ہے، لیکن ہمارا پتر نہ سمجھ ہے، ماں باپ کی مجبوریاں نہیں سمجھ سکتا، اس لیے ایک کو سمجھا اور ایک کو خود سمجھ۔ ملک ضمیر حیات کی بات پر وہ خود ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ ارے میری جھلی ملکانی، عقل سے کام لے، اپنے پتر کی خوشی میں خوش ہونا سیکھ، اپنے پوتے پوتی کے لیے دعا کر، ہو سکتا ہے رب پارو کے نصیب اور اچھے کر دے۔ اور بہن کو سمجھا کہ اولاد کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہوتی، اولاد اڑیل گھوڑی کی طرح ہوتی ہے، کبھی قابو آ جاتی ہے، کبھی بے قابو ہو جاتی ہے، اور ہماری اولاد بھی بے قابو ہو گئی ہے، لیکن بے قابو اولاد ہو یا گھوڑی، اسے چھوڑا تو نہیں جا سکتا نا۔ انہوں نے رفتہ رفتہ بیوی کو کچھ قائل کر ہی لیا تھا، اور پھر اماں ابا کے ساتھ رینا کی ڈلیوری سے ایک روز قبل ان سے ملنے شہر آ گئی تھی۔ آنٹی آپ؟ فلیٹ کا دروازہ رینا نے ہی کھولا تھا، ازمیر گھر پر نہیں تھا۔ اس نے کافی خوش دلی سے ان کا استقبال کیا۔ اماں بھی اس کے خلاف دل میں موجود تمام قدورتیں دھو کر آئی تھیں۔ کافی دیر بعد ازمیر گھر میں داخل ہوا تو ٹھٹک گیا۔ اتنی دیر لگا دی آپ نے؟ انکل اور آنٹی کب سے آئے بیٹھے ہیں؟ رینا اٹھ کر اس کے قریب گئی۔ وہ رینا اور اماں ابا کے اچھے تعلقات کی جھلک ان کے چہروں سے دیکھ چکا تھا، اسی لیے آگے بڑھ کر اس نے بھی ماں کے قدم تھام لیے۔ اماں، مجھ سے جو بھی غلطی ہوئی ہے مجھے معاف کر دینا، میں رینا کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے پردیس میں میرا اتنا ساتھ دیا، میرا خیال رکھا، اپنے دیس آ کر میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا تھا، اور پارو سے منگنی آپ کی اپنی جلد بازی تھی، میں نے آپ کو روکا تھا کہ ایسا مت کریں۔ وہ بھی ماں کو دکھ دے کر خوش نہیں تھا، اسے بھی ندامت ہوتی تھی، مگر اب ساری ندامت دھل چکی تھی۔ ازمیر، آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہے۔ رینا ہسپتال جانے سے پہلے اس کے قریب آ گئی تھی۔ جب سے تم ملی ہو تب سے وعدے ہی تو کر رہا ہوں، وہ خوشگوار لہجے میں بولا۔ جو میں کہہ رہی ہوں وہ بتائیں۔ رینا وزید تھی۔ اوکے بابا، کہو کیسا وعدہ لینا ہے؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ آئندہ کبھی انکل اور آنٹی کا دل نہیں دکھائیں گے، اور کبھی ان کی کسی بات سے اختلاف نہیں کریں گے۔ آپ ان کے اکلوتے بیٹے ہیں، ان کے بہت سے ارمان آپ کی ذات سے جڑے ہیں، اگر آپ ان کے ارمانوں کو جھٹکتے ہیں تو ان کا دل بجھ جاتا ہے۔ پلیز مجھ سے وعدہ کریں، جو وہ کہیں گے آپ وہی کریں گے۔ رینا نے اس سے وعدہ لیا تھا، اور آج تو وہ اپنے آنے والے بچے کے لیے اتنا خوش تھا کہ رینا اس سے دنیا چھوڑنے کا وعدہ لیتی تو وہ فوراً یہ وعدہ بھی کر لیتا۔ اسے اپنے بچے کی آمد کا بڑی بے چینی اور شدت سے انتظار تھا۔ اماں ابا بھی ساتھ ہی ہسپتال گئے۔ دن بھر کی ٹریٹمنٹ کے بعد رینا کو شام کے وقت لیبر روم لے جایا گیا تھا،
اور پھر ازمیر کے انتظار کی گھڑیاں طویل سے طویل تر ہوتی چلی گئیں۔ اماں جائے نماز بچھا کر مسلسل دعائیں کر رہی تھی۔ ابا بھی پریشان تھے۔ تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ کیس میں کافی پیچیدگیاں ہیں، دونوں میں سے کسی ایک کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ ازمیر کے لیے دونوں ہی اہم تھے، وہ دونوں کی زندگی چاہتا تھا، لیکن دل پہ پتھر رکھ کر صرف ایک کا نام لینا بہت دشوار مرحلہ تھا۔ پھر بھی اس نے رینا کا نام لیا تھا، مگر رب کو کچھ اور منظور تھا۔ مردہ بچے کو جنم دینے والی رینا خود بھی ڈلیوری کے بعد صرف 1 گھنٹہ جی سکی تھی، اور ازمیر خالی ہاتھ کھڑا دھواں دھواں نظروں سے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے سامنے پڑے مردہ وجود اس کی زندگی کا حصہ تھے اور اس کی زندگی سے کٹ گئے ہیں۔ زندگی کے حصے کٹ جائیں تو انسان یوں ہی بے حس و حرکت ہو جاتا ہے۔ وہ بھی بے حس ہو چکا تھا۔ اماں ابا اس دکھ پر بہت روئے تھے، لیکن وہ تو رونے کے قابل بھی نہیں تھا۔ ازمیر کا سنبھلنا بے حد مشکل ہو چکا تھا، اس کے دل میں خلا بن چکا تھا۔ رینا کی موت کا سن کر صفیہ اور ربیہ دونوں بہنیں اظہار تعزیت کے لیے آئی تھیں۔ اماں ان دونوں سے شرمندہ بھی تھی اور بیٹے کے دکھ پر دکھی بھی ہو رہی تھیں۔ خالہ، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ اگر پارو کا نصیب آپ کے آنگن سے وابستہ نہیں تھا تو اس میں آپ کا یا پھر کسی اور کا کیا قصور؟ آپ سمجھدار اور باحوصلہ ہیں، آپ اپنے آپ کو سمجھا لیں، اور امی کو بھی اس وقت آپ کی تسلی اور محبت کی ضرورت ہے۔ ربیہ نے کافی متانت اور بردباری سے اپنی خالہ کو سمجھایا تھا، پر میں قمری آپا کو کیا منہ دکھاؤں گی، اور جس کے لیے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا وہ بھی نہیں رہی، اور ساتھ ہی اولاد جیسا دکھ بھی دے گئی۔ کیسی قسمت تھی بد نصیب کی، انہیں سچ مچ رینا اور بچے کی موت کا بہت دکھ پہنچا تھا۔ یہ بھی اللہ کے فیصلے ہیں خالہ، حوصلہ رکھو، رب بہتر کرے گا، اور اماں کی فکر نہ کرو، وہ بھی سنبھل جائے گی۔ اس پہاڑ سی زندگی میں اتنے دکھ دیکھے ہیں، ایک اور صحیح۔ صفیہ کی مسلسل خاموشی کے باعث ربیہ کو ہی بولنا پڑ رہا تھا۔ ربیہ پھوپھی ذات سے بیاہی گئی تھی اور اس وقت 2 سالہ بیٹے کی ماں تھی۔ اس کی طرف سے قمرالنساء کا دل پرسکون تھا۔ کافی دیر وہ لوگ بیٹھی رہیں۔ ازمیر سے بھی سرسری سا سامنا ہوا، وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ رینا کی موت کے 1 سال بعد اماں ابا نے باہمی مشورے کے بعد ایک ارادہ کیا، اور ان کا ارادہ جب ازمیر کی سماعتوں تک پہنچا تو وہ پورے 1 سال بعد کسی آتش فشاں لاوے کی طرح پھٹ پڑا۔ پھر وہی پارو! اماں، یہ پارو میری زندگی کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہی؟ یہ پارو مر کیوں نہیں جاتی؟ رینا کی جگہ یہ کیوں نہیں مری؟ آسیب کی طرح چمٹ گئی ہے میری ذات کو۔ اس کی وجہ سے آپ نے رینا کو ٹھکرا دیا، گھر سے نکال دیا اسے۔ اسی کی وجہ سے آپ نے میری خوشیاں قبول نہیں کی، اسی کی وجہ سے آپ کو اپنے سگے بیٹے کی پرواہ نہیں رہی۔ کاش میں اس پارو کا قتل کر سکوں۔ ازمیر کا بس چلتا تو پارو کو کسی بم سے اڑا دیتا۔ وہ پارو کا نام سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گیا تھا۔ اسے پارو کی ذات سے نفرت اور زیادہ ہو گئی تھی، اس کا نام ہی اسے شعلوں پہ گرانے کے لیے کافی تھا۔ اماں ابا اس کا اس قدر شدید رد عمل دیکھ کر اس بار خوش نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے اسے کہہ دیا تھا، اس بار حتمی فیصلہ کر دے، والدین عزیز ہیں تو ان کی بات ماننی ہوگی ورنہ، اور وہ اس بار تمام ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ پارو، ایک بار اس گھر میں آ جاؤ، بڑے حساب نکلتے ہیں تمہاری طرف۔ تم نے میری زندگی جیرن کی ہے، میرے والدین کو بھی میرا نہیں رکھا، میں تمہارا پھر بھی نہیں ہوں گا۔ اس نے پارو کے خلاف اپنے دل میں ایک نفرت کا جہان آباد کرتے ہوئے اپنی رضامندی اماں ابا کے حوالے کر دی، اور اماں کے تو سمجھو قدم ہی زمین پر نہ پڑ رہے تھے۔ انہوں نے ازمیر کو ہزاروں دعائیں دے ڈالی، اس کے ماتھے پہ پیار بھی کیا، اور وہ خاموش سرد مہری سے بس اماں کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اس کی خوشی میں وہ لوگ خوش نہیں ہوئے تھے، اب ان لوگوں کی خوشی میں وہ خوش نہیں تھا۔ اس کے تمام احساسات سپاٹ ہو چکے تھے، اس کے دل میں اب سرد لہو گردش کرتا تھا، البتہ نفرت کے احساس سے ٹھاٹھے مارتا ہوا۔ میری طرف سے انکار ہے، پارو نے اماں اور ماسی کے سامنے 2 ٹوک اور صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ پارو، زبان بند رکھ اپنی۔ اماں کو غصہ آیا، اس کی منہ پھٹ زبان سے پہلے ہی وہ ڈرتی تھی، آج وہ ماسی کے سامنے بھی لگی لپٹی رکھے بغیر بول پڑی تھی، مزید نہ جانے کیا گل افشانی کرتی۔ اماں، میری زبان بند ہے، کھلوانے کی کوشش نہ کر، مجھے تیری بہن کے گھر بیاہ کر نہیں جانا، بس میں نے کہہ دیا ہے۔ پارو پاس ہی بیٹھی خالہ فخرالنساء کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ خالہ چپ ہو گئیں، انہیں پتہ تھا ایک بار رشتہ توڑ کر دوبارہ جوڑنے کا یہی انجام ہوتا ہے، مگر وہ کسی بھی حال میں اپنی بہن سے رشتہ جوڑنا چاہتی تھی۔ انہوں نے بڑی بہن سے ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگی۔ پھر ملک ضمیر حیات بھی بیٹے کی وجہ سے شرمندہ ہو رہے تھے، ایسے میں قمرالنساء سے نظر انداز کرنا مشکل ہو گیا تھا، اور اماں کو نرم پڑتے دیکھ کر پارو ضد کر بیٹھی۔ اس نے انکار کر دیا، قمری آپا، ہم پرسوں پھر آئیں گے، آپ آرام سے مشورہ کر لیں۔ وہ جاتے جاتے ان کو کچھ اور وقت دے گئیں تاکہ وہ پارو کو سمجھا سکیں، لیکن پارو تو کسی کو پٹھے پر ہاتھ ہی نہیں رکھنے دے رہی تھی۔ آخر تو چاہتی کیا ہے؟ اماں کو پارو پہ تاؤ آ رہا تھا۔ بس میں اس سے بیاہ نہیں کرنا چاہتی اماں، میرا بیاہ جس سے چاہے کر دے، پر اپنی بہن کے بیٹے کا نام نہ لے، میرا دل جل جاتا ہے اس کے نام سے۔
پارو نفرت اور نفرت سے کہتی باہر چلی گئی اور اماں کے لیے اور زیادہ پریشانی چھوڑ گئی تھی۔ پھر صفیہ آپا نے انہیں تسلی دی اور اسے پیار سے سمجھانے کا مشورہ دیا تھا، مگر پارو کو ملک ازمیر حیات سے اس قدر نفرت اور بیزاری ہو چکی تھی کہ وہ نہ پیار سے سمجھ رہی تھی نہ ڈانٹ سے۔ ایسے میں اماں کے سر میں نہ جانے کیسا درد اٹھا کہ شہر کے ہسپتال ایڈمٹ کروانا پڑا۔ صفیہ اور ربیہ تو پریشان تھیں ہی، پر پارو کا بھی برا حال ہو چکا تھا۔ ان بہنوں کا واحد سہارا صرف اماں ہی تو تھیں اور انہی کے دم سے آج وہ ایک چھت تلے بیٹھی تھیں۔ قمر النساء نے ہوش میں آنے کے بعد بھی پارو سے مان جانے کی التجا کی تھی اور پارو نے چھم چھم نیر بہاتے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا تھا، ورنہ ابھی تک اپنے ٹھکرائے جانے کا غم پارو کے دل کو بری طرح تڑپا رہا تھا۔ اس کا جی چاہتا جس طرح ملک ازمیر نے اس کی محبت، اس کے معصوم جذبات اور اس کی ذات کو ٹھکرا دیا، اسی طرح وہ بھی اسے ٹھکرا سکتی، لیکن ایک بار نہیں کئی بار ٹھکراتی تب بھی اس کا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوتا۔ مگر اب ماں کی تکلیف کے آگے ہار گئی۔ اس نے اماں کی خاطر ملک ازمیر کی یہ گستاخی درگزر کر ڈالی، لیکن اس کے اندر جو ابال اٹھے تھے وہ اماں کو بخوبی نظر آتے تھے۔ انہیں معلوم تھا وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، اس لیے رخصتی سے قبل انہوں نے اپنے ہاتھ جوڑ کے اسے اپنی عزت اور تربیت کی لاج رکھنے کا واسطہ دیا تھا، اور وہ جو بھی تھا کسی بھی چیز کے آگے نہیں جھکتی تھی، نہ ہی موم ہوتی تھی اور نہ ہی کبھی اس پہ کسی چیز کا اثر ہو سکتا تھا۔ وہی ماں کے جڑے ہوئے اور بے بس سے بہتے آنسو دیکھ کر جھک گئی تھی، موم ہو گئی تھی۔ اس پر ماں کے دکھوں کا اثر ہو گیا تھا، اسے ماں کی تکلیف اور پریشانی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے دل سے عہد کر لیا کہ اب کبھی اماں کو تنگ نہیں کرے گی، چاہے کچھ بھی ہو۔ اس عہد کو نبھانے کے لیے ابھی اسے کچھ وقت کی ضرورت تھی، ابھی اسے صبر و ضبط کے آداب سیکھنے کے مراحل سے گزرنا تھا۔ اس کے اندر پہلے جیسے جوش اور غصے کے ابال اٹھتے تھے، مگر وہ برداشت کر رہی تھی، یعنی برداشت کا عمل شروع ہو چکا تھا، کیونکہ کل رات سے لے کر اب تک وہ ازمیر کے کچھ ڈھکے چھپے اور کچھ عیاں ہوتے نشتر کافی حد تک خاموشی سے سہ چکی تھی، اور آئندہ بھی وہ اپنے عہد پر عمل پیرا ہونا چاہتی تھی۔ اس نے سب کو ستانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا، اب شاید وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو ستانا چاہتی تھی اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی۔ آج وہ شادی کے 2 دن بعد پہلی بار میکے جا رہی تھی، اس کے ساتھ فروٹ، مٹھائیاں اور میوہ جات کے ٹوکرے بھیجے جا رہے تھے۔ ازمیر صبح سویرے ہی شہر جانے کے لیے نکل چکا تھا۔ اس نے شہر میں اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر پارٹنرشپ کے طور پر بزنس شروع کر رکھا تھا، نیا کام جمایا ہوا تھا، اس لیے زیادہ توجہ کا حامل تھا۔ فخر النساء نے روکنے کا ارادہ کیا، پھر رک گئیں کہ جاتا ہے تو جائے، شام تک آ جائے گا، اور انہوں نے شام تک آنے کی تاکید بھی کی تھی، لیکن پارو کو پتہ تھا کہ وہ نہیں آئے گا۔ شام کو جب ربیہ اپنے شوہر کے ساتھ اسے لینے کے لیے آئی، وہ اس وقت بھی نہیں آیا تھا اور پارو چلی بھی گئی، تب بھی اس کی آمد کا کوئی اثر نہیں تھا، اور پارو آج ایک نئے عمل سے گزر رہی تھی، یعنی دکھاوے اور چھپانے کے عمل سے۔ اس نے آج تک کچھ نہیں چھپایا تھا سوائے ازمیر کی محبت کے جو وہ اس سے کرتی تھی، اور آج بھی وہ سب کچھ بتا رہی تھی سوائے ازمیر کی نفرت کے جو وہ اس سے کرتا تھا۔ اس نے سہیلیوں کے سامنے دکھاوا کیا، اماں اور بہنوں سے سب کچھ چھپایا تاکہ وہ لوگ اس کی طرف سے پریشان نہ ہوں۔ البتہ خود اس نے تنہائی ملتے ہی خوب دل کھول کر آنسو بہائے تھے اور اپنے دل کا غبار نکالا تھا۔ پارو کو واپس سسرال آئے ہوئے ہفتہ گزر چکا تھا، لیکن ازمیر ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ ملک ازمیر حیات 2 بار اسے فون کر چکے تھے، لیکن وہ جواب میں یہی کہتا کہ کام نیا ہے، توجہ مانگتا ہے، اور وہ ہمیشہ اس جواب پر جھنجلا جاتے کہ بیوی بھی نئی ہے، توجہ مانگتی ہے، کچھ اس کا ہی خیال کر لو، جس پر وہ جلد آنے کا وعدہ کر کے فون بند کر دیتا تھا۔ لیکن اماں کو بیٹے کی فطرت کا اندازہ تھا، انہیں احساس تھا کہ وہ انہیں گجی مار یعنی کہ اندرونی مار یا سزا دینا چاہتا ہے، اور یہ سارے بہانے صرف پارو کے لیے بنا رہا ہے، حالانکہ پارو کو اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ ان 8 دنوں میں اپنے لیے مصروفیت ڈھونڈ چکی تھی۔ میکے میں تو اس کا مشغلہ تھا دیواروں اور درختوں پر چڑھنا، بچوں کے ساتھ کھیلنا اور سہیلیوں کے ساتھ شرارتیں کرنا، دن بھر اماں کو چھیڑنا اور پھر سرواتیں سننا۔ البتہ یہ سارے کام وہ یہاں نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خالہ اماں کے کئی کام اپنے ذمہ لے لیے تھے، جن میں مصروف ہو کر وہ کافی مطمئن اور پرسکون بھی تھی۔ اس وقت بھی وہ پورا صحن جھاڑو سے صاف کر کے مرغیوں کا ڈبہ کھولے ان کو دانہ ڈال رہی تھی، جب برابر والے گھر کی دیوار سے ماہین کا چہرہ نمودار ہوا، لیکن پارو مرغیوں کی چہل قدمی اور دانہ چگنے کا منظر دیکھنے میں اتنی محب تھی کہ دیکھ نہ سکی۔ لگتا ہے ازمیر کچھ زیادہ ہی گہری سوچے سوم گیا ہے۔ ماہین کا لہجہ کافی خوشگوار تھا، لیکن اس خوشگواریت کے پیچھے کانٹوں کی چبھن پل بھر میں اسے اپنا آپ باور کروا گئی تھی۔ وہ جتنی سوچے مجھے سونپ کر گیا ہے، اتنی ہی میں نے اس کے ساتھ بھیجی ہیں۔ میں تو رات کو سو جاتی ہوں، وہ تو سوتا بھی نہیں۔
پارو نے مٹھی سے سارا باجرا مرغیوں کے آگے گراتے ہوئے ہاتھ جھاڑا اور پوری کی پوری ماہین کی سمت گھوم گئی۔ اگر رات کو سوتا ہی نہیں تو پھر تمہارے پاس ہی آ جائے نا۔ ماہین کے لہجے میں طنز وافر تھا۔ وہ ہلکے سے مسکرائی اور ماہین کا دل سلگ گیا۔ وہ تو آتا ہے، میں نے ہی منع کیا تھا۔ اصل میں باجی، جدائی میں بڑا مزہ ہے، پیار بڑھتا ہے۔ پارو بھی اس کی رگ جان چکی تھی۔ ماہین کا رنگ نیلا پیلا ہونے لگا۔ یہ کیوں نہیں کہتی وہ شہر میں رینا کی یادیں تازہ کرنے کے لیے رہتا ہے؟ یادیں بھی تو انہی کی تازہ کی جاتی ہیں جو مردہ ہو جاتے ہیں، اور مردہ چیزوں سے مجھے کیا مطلب؟ اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، میں تو زندہ ہوں۔ پارو آخر پارو تھی۔ ماہین کو دیوار سے اترتے ہی بنی، لیکن بعد میں اس کا دل سچ مچ بجھ کر رہ گیا تھا۔ وہ ازمیر کا رویہ تو برداشت کر سکتی تھی، مگر لوگ جو طنزیہ نظروں سے دیکھتے اور نوکدار باتیں کرتے تھے وہ برداشت کرنا ذرا مشکل ہو جاتا تھا۔ پارو کیوں کھڑی ہے پتر؟ اماں رسوئی سے نکلیں تو انہیں تو اتنی دیر سے اسے یوں ہی چپ چاپ کھڑے دیکھ کر تشویش سے پوچھا کچھ نہیں، بس وہ ماہین باجی کھڑی تھی اس لیے میں بھی رک گئی۔ اس نے سر جھٹک کر اپنی سوچوں کو بھی جھٹک دیا تھا۔ اماں ایک بات کہوں؟ پارو نے بھی کبھی بات کرنے سے پہلے اجازت لینا تھی حیرت کا مقام تھا۔ ارے پتر، لکھ واری آنکھ، خالص پنجابی اور خالص محبت سے اجازت دی گئی۔ تو ابا سے پیار کرتی ہے یا ابا تجھ سے پیار کرتا ہے؟ اس کی بات پر ماں کے چہرے پر چمک اور رنگ بکھر گئے اور کچھ بھولی بسری شرم حیا بھری مسکان بھی ہونٹوں پر آ ٹھہری۔ پگلی، یہ کیا بات ہوئی؟ یہی تو اہم بات ہے اماں، پارو نے زور دیا۔ سچی پوچھو تو ہم دونوں ہی بڑا پیار کرتے تھے۔ ملک جی غصے کا نام بھی نہیں جانتے، پر میں بڑی چھیتی غصہ کر جاتی تھی، اس لیے وہی مجھے مناتے تھے، اور جب میں نہیں مانتی تھی تو وہ اندر باہر چپ چاپ پھرتے رہتے تھے۔ پھر قمری آپا صلح صفائی کرواتی تھیں، اس لیے ہمارے پیار و محبت میں قمری آپا بھی شامل ہے۔ اماں کی بات پارو نے مکمل دلچسپی سے سنی تھی۔ یعنی زیادہ پیار ابا ہی کرتے تھے؟ پارو کی بات پر اماں نے کسی اور ہی رنگ میں چونک کر دیکھا۔ ان کا دھیان ازمیر کی طرف چلا گیا تھا۔ نہ پتر، زیادہ پیار مرد بھی اس وقت تک کرتا ہے جب تک اس کی بات مانتی رہو اور اسے غصہ نہ دلاؤ۔ جہاں بات نہ مانی اور مرد کو غصہ آ گیا، سمجھو سارا پیار محبت ہوا ہو گیا۔ یوں سمجھو مرد مطلب سے پیار کرتا ہے اور عورت بغیر مطلب کے۔ اماں نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اسے تھوڑا سمجھانے کی سعی کی۔ ابھی نہ جانے یہ گفتگو کیا رخ اختیار کرتی۔ محلے کی دو خواتین آ گئیں اور پارو اٹھ کر سبزی بنانے چلی گئی۔ شام کا پنچھی گاؤں کی کچی پکی دیواروں، لہلہاتے سرسبز کھیتوں اور گنگناتے درختوں پر اپنے سرمئی پروں کا سایہ پھیلا چکا تھا۔ کہیں سے خوشبودار ہنڈیا کی مہک اور کہیں سے روٹیاں بناتے ہاتھوں میں پڑی چوڑیوں کی کھنک اٹھ رہی تھی۔ کوئی ماں اپنے بچے کو آواز دے کر شام کو ہونے پر گھر بلا رہی تھی اور کوئی بچہ ماں کا آنچل تھامے بھوک پہ بے صبری کا اظہار کر رہا تھا۔ پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں اپنی جگہ سیٹ کرتے ہوئے شور مچا رہے تھے اور کوئی اپنی جگہ چھن جانے پہ وویلا کرتے ہوئے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ ایسے میں مؤذن کی پکار پر پورے ماحول پر ایک سکون بھرا سناٹا چھا گیا۔ کئی لڑکیوں بالیوں نے بے اختیار دوپٹے کی طرف ہاتھ بڑھا کر سر ڈھانپ کر اس پکار کو عقیدت سے سنا۔ کئی مردانہ قدم مسجدوں کی طرف اٹھنے لگے اور کئی عورتیں وضو کرنے چل دیں۔ انتہائی خاموش بیٹھی پارو نے ابا کو نماز کے لیے گھر سے نکلتے دیکھا، پھر نظر اماں کی طرف اٹھی۔ وہ بھی مرغیوں کا ڈبہ بند کر کے وضو کرنے جا رہی تھیں۔ چڑیوں اور کووں کے شور میں اب خاموشی اتر چکی تھی۔ سب کو علم ہو گیا کہ ایک دن تمام ہو چکا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی گھڑی ہے، سو وہ بھی اس کے حضور جھکتے جا رہے تھے۔ بے اختیار پارو کے قدم بھی غسلخانے کی جانب بڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ نماز پڑھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہی تھی جب باہر گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ ازمیر آیا ہے؟ بے اختیار اماں خوشی سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ پارو آواز سن چکی تھی مگر اس کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ وہ ہنوز دعا کی حالت میں بیٹھی رہی۔ اماں نے جلدی جلدی پچھواڑے کا کام کرنے والی نسرین کو دروازے کی چابی دے کر بھیجا۔ لکڑی کے گیٹ سے چمچماتی ہوئی لینڈ کروزر اندر داخل ہوئی۔ اس کو دوسری سائیڈ پہ باندھ آؤ، یہ گاڑی خراب بھی کر سکتی ہے۔ اس نے گاڑی سے اترتے ہی گیٹ کے قریب بندھی بڑے بڑے سینگوں والی بھینس کو بیزاری سے دیکھا۔ اسے ہی کھولنے آئی تھی ملک جی، ابھی لے جاتی ہوں۔ نسرین نے جھک کر بھینس کو کھونٹے سے کھولا اور گھر کے رہائشی حصے کی سائڈ سے گزر کر پچھواڑے میں لے گئی، جہاں بھینسوں، بکریوں اور دوسرے پالتو جانور رکھنے کا انتظام کیا گیا تھا، جس کو دیہاتی زبان میں ٹھارا بولتے تھے۔ ازمیر نے قریب آ کر ماں کو سلام کیا۔ ان کے دل میں بے پناہ خفگی تھی، مگر بیٹے کو سامنے جھکے دیکھ کر خفگی برقرار نہ رکھ پائیں اور انتہائی نرمی اور پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ جیتے رہو، اسے دعائیں دیتی وہ ممتا کے احساس سے مغلوب تھی۔ آخر اتنے دنوں بعد بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ البتہ چارپائی پر بیٹھے ہوئے ازمیر کی بے ارادہ نظر برآمدے کی طرف اٹھ گئی، جہاں وہ جائے نماز بچھائے نماز کے بعد دعا کر رہی تھی۔ اس نے دوسرے لمحے نظروں کا زاویہ بدلا، اسے اس کو دیکھنے کا کوئی شوق بھی تو نہیں تھا۔
پارو پتر جلدی سے ٹھنڈا شربت لے کر آ اور پنکھا بھی چلا دے، بڑی گرمی ہے۔ وہ ازمیر کے سامنے والی چارپائی پہ بیٹھ چکی تھی۔ نہیں اماں، شربت نہیں، سادہ پانی چاہیے۔ اس نے روک دیا۔ پارو سن چکی تھی، اس لیے برآمدے میں رکھی فریج سے ٹھنڈے پانی کا گلاس لے آئی، جو انتہائی خاموشی سے اس کی سمت بڑھا دیا تھا۔ نہ دعا نہ سلام۔ اماں تو پارو کے پانی لانے سے قبل ہی وہاں سے غائب ہو چکی تھیں کہ نسرین ابھی تک دودھ لے کر نہیں آئی۔ لیکن اماں جن کے لیے غائب ہوئی تھی وہ جذباتی طور پر خود غائب تھے۔ ان میں فی الحال ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا جو ان کو جذباتی طریقے سے ایک دوسرے سے قریب کرتا، یا پھر شادی کے بعد پہلی بار ملاقات ہونے پہ کچھ انوکھا سا اچھوتا سا احساس دلاتا۔ دونوں طرف لا تعلقی اور بے نیازی عروج پر تھی۔ اس کے ہاتھ سے گلاس تھامتے ہوئے بھی ازمیر نے نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، اور وہ بھی لاپرواہی سے کھڑی گلاس خالی ہوتے ہی الٹے قدموں لوٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد گھر میں کچھ چہل پہل سی ہونے لگی۔ ابا نماز پڑھ کے آ چکے تھے۔ چچا قدیر کو ازمیر کی آمد کا پتہ چلا تو وہ بھی ملنے چلے آئے۔ چچی زہرا بھلا کیوں پیچھے رہتی؟ ایسے میں پارو کو احساس ہوا کہ دیوار پار سے بھی کسی نے ازمیر کی آمد کو ویلکم کیا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کافی دیر یوں ہی صحن میں محفل لگی رہی، البتہ پارو ان لوگوں کو چائے دے کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ گرمی کا احساس کافی تھا، لیکن وہ کمرے سے باہر سونے کی عادی نہیں تھی، اس لیے 3-4 روز قبل ملک ضمیر حیات اس کے لیے روم کولر لے آئے تھے۔ پارو کے ان ناز نخرے اٹھائے جانے پہ ماہین نے کافی ناک بھو چڑھائی تھی۔ اب ایسی بھی کیا نازک مزاجی کہ صحن میں سویا نہ جا سکے، ہم بھی تو سوتے ہیں۔ فضول میں 8-10 ہزار روپیہ خرچہ کروانا ضروری تھا۔ پارو اسے کیا جواب دیتی؟ ابا خود ہی بول پڑے، جب گھر بار ہی اسی کا ہے تو پھر 8-10 ہزار کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ جس پہ ماہین مزید جل کر رہ گئی۔ میرا آسمانی سوٹ کہاں ہے؟ بے حد تیکھے بیزار اور بڑھم لہجے میں پوچھا گیا، اور غنودگی میں اتری پارو یکدم چونک کر بیدار ہوئی۔ ازمیر الماری کھولے کھڑا تھا۔ پارو کی ناسمجھ سوالیہ نظروں دیکھ کر اور تلملایا۔ محترمہ، میں پوچھ رہا ہوں میرا آسمانی رنگ کا سوٹ کہاں ہے؟ اگر ہوش و حواس مکمل ہے تو بتا دیں تاکہ میں کپڑے بدل سکوں۔ لہجے کی کاٹ میں اضافہ ہو چکا تھا۔ پارو نے اس کا سوٹ نچلے خانے میں طے کر کے رکھا ہوا تھا، اس لیے خود ہی بیڈ سے اتر آئی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور پارو آگے بڑھ کر الماری سے سوٹ نکالنے لگی۔ بیزاری کے عالم میں ازمیر نے اس کی پشت کو گھورا مگر چونک گیا۔ سیاہ بالوں کی موٹی سی چوٹی ناگن کی طرح نازک کمر پر جھول رہی تھی۔ اس کی نظر دراز چوٹی کو چھوتے ہوئے اس کی گردن اور کندھوں تک چلی گئی۔ دوپٹہ شانوں پر تھا، البتہ سر سے ڈھلکا ہوا تھا۔ نچلے خانے سے سوٹ نکالنے کے لیے وہ جھکی اور چوٹی بل کھا کر شانے سے گزر کے نیچے جا گری۔ یہ لیجیے۔ وہ یکدم پلٹی تو ازمیر یکدم سٹپٹا گیا، نگاہ لڑکھڑا کے رہ گئی تھی۔ سوٹ لے کر تیزی سے کمرے سے چلا گیا۔ اندر ہی اندر اپنے آپ کو جھڑک دیا کہ پارو کو اس طرح دیکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میرے لیے پہلا اور آخری حسن صرف رینا کا ہی تھا، باقی ساری دنیا کی خوبصورتی میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اور میرے دل میں اب کوئی حسن، کوئی خوبصورتی اور کوئی جذبہ نہیں پنپ سکتا۔ وہ اپنے آپ کو ہدایت دے کر مضبوط کر کے دوبارہ کمرے میں آیا۔ اب کی بار وہ سچ مچ گہری نیند میں سو رہی تھی، آہٹ پر بھی بیدار نہ ہوئی۔ صبح وہ نہانے کے بعد زمینوں کی طرف نکل گیا۔ واپس آیا تو اماں ناشتہ بنا رہی تھیں اور پارو دودھ بلوانے میں مصروف تھی۔ انتہائی انہماک سے اپنے کام میں مصروف پارو کو دیکھ کر ازمیر کو حیرت ہوئی۔ وہ پارو کے انداز اتوار دیکھ کر قدم قدم پہ چونک رہا تھا۔ اسے پل پل حیرت کا سامنا تھا۔ پارو اور ایسے کام کرے؟ ناممکن سا مرحلہ تھا، لیکن پھر بھی طے ہو رہا تھا۔ پارو ایسے کام کر رہی تھی، مدھانی سے مکھن نکال کر وہ ایک پیالے میں رکھتی جا رہی تھی، اور مکھن نکالتے ہوئے اس کی انگلیاں بھی مکھن کی ہم رنگ لگ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ازمیر کا ناشتہ تیار تھا، تازہ تازہ پراٹھے اور تازہ نکالا گیا مکھن، ٹھنڈی ٹھاٹھ دہی کی لسی، اور وہ اتنا ہیوی ناشتہ نہیں کرتا تھا، مگر جب اماں اصرار کرتی تو انکار کرنا بھی مشکل ہو جاتا، اس لیے مجبوراً کھانا پڑتا تھا۔ لسی اور پراٹھے پر موجود مکھن کھاتے ہوئے بے اختیار ازمیر کی نگاہوں میں تھوڑی دیر پہلے کا منظر گھوم گیا، جب پارو اس مکھن کو انگلیوں سے نکال کر جمع کر رہی تھی۔ بے ساختہ ہی ازمیر کے منہ میں مکھن کے ساتھ ایک اور ذائقہ اتر آیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے مکھن کی جگہ اس کے ہاتھوں کا ذائقہ محسوس ہونے لگا۔ لسی کا گلاس ختم ہو گیا، پراٹھا بھی ختم ہو گیا، مگر اس مکھن میں رچے ذائقے کا احساس ختم نہ ہوا۔ آخر وہ جھنجھلا کر اٹھ کھڑا ہوا، تب تک ماہین بھی آ چکی تھی۔ کیسے ہو ازمیر؟ وہ ازمیر سے 1 سال ہی چھوٹی تھی، اس لیے برابری اور بے تکلفی کا مظاہرہ کرتی تھی۔ ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کہاں ہوتی ہیں؟ ازمیر ہمیشہ اسے احترام سے مخاطب کرتا تھا۔ میں تو یہیں ہوتی ہوں، البتہ تم یہاں نہیں ہوتے۔ ماہین نے ناشتے کے برتن سمیٹتی پارو کو استہزائیہ نظروں سے دیکھا۔ بس آج کل کی مصروفیت ہے، پھر میں بھی فارغ ہو جاؤں گا۔ اسفر کیسا ہے؟ کوئی پیغام آیا؟ اسفر ماہین سے بڑا تھا اور آرمی میں آفیسر تھا، آج کل اٹک چھاؤنی میں تعینات تھا، اس لیے ویکینڈ پہ آنا بھی ذرا مشکل ہوتا تھا۔ یوں اسفر اور ازمیر کی ملاقات کبھی کبھار ہی ہوتی تھی۔
کیونکہ ازمیر بھی اکثر شہر میں اپنے بزنس کے چکروں میں الجھا رہتا تھا۔ ہاں، چند دنوں تک آنے کا کہہ رہا تھا اور ہم سوچ رہے ہیں کہ کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کر اس کا گھر بسا دے۔ مہین بات کو طول دے رہی تھی جبکہ ازمیر گھڑی دیکھتا ہوا کہیں جانے کا ارادہ باندھ رہا تھا۔ اچھا مہین، اللہ حافظ، مجھے ساتھ والے گاؤں اپنے دوست سے ملنے جانا ہے۔ وہ آخر میں الوداعی الفاظ بولتا آگے بڑھ گیا تھا اور مہین رسوئی کی چوکھٹ پر کھڑی پارو کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ کیسی ہو پارو؟ مہین نے اس کے سراپے پہ ناقدانہ نگاہ دہراتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ آپ آج کدھر راستہ بھول گئیں؟ دیوار کی بجائے سیدھے راستے کو زحمت دے ڈالی۔ پارو دل و نگاہ کے معاملے میں خاصی باریک بین تھی۔ مہین کی چال سے ہی وہ اس کے چلن کا اندازہ بخوبی کر چکی تھی۔ وہ مجھے لسی لینی تھی۔ ہماری چاٹی میں کٹورے میں بلی منہ مار گئی ہے، اس نے بہانہ کیا۔ پہلی بار مار کے گئی ہے یا پہلے بھی مارتی تھی؟ ارے چاٹی میں منہ! مہین کے چونک کر دیکھنے پر پارو نے لاپرواہی سے ہلکی سی وضاحت بھی دی۔ اس کے انداز میں نہ جانے کیا تھا کہ مہین جل کے رہ گئی اور پاؤں پٹکتی ہوئی لسی لے کر چلی گئی تھی اور وہ اماں کے ساتھ دوپہر کے کھانے کا پوچھنے چل گئی۔ اماں صحن کے ایک کونے میں لگے نیم کے درخت کے نیچے چارپائی بچھائے بیٹھی تھیں۔ قریب ہی مرغیاں، بطخیں اور بکریاں بھی محفل جمائے ہوئے تھیں۔ ازمیر کو پہلے بھی ایک دو بار احساس ہو چکا تھا کہ پارو اس سے دور ہٹنے کی کوشش کرتی ہے۔ پرسوں تولیاں لینے کی غرض سے وہ صحن میں کھڑی پارو کے قریب آیا تو وہ یکدم بدک کے دور ہوئی، حالانکہ وہ رسی پہ لٹکے تولیے کو اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ اسے پارو کی حرکت پر حیرت تو ہوئی مگر سمجھ نہ آئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتا تو وہ کسی نہ کسی بہانے سے باہر نکل جاتی۔ اس وقت بھی وہ تھک ہار کے بیڈ پر دراز ہوا تو ایک سائیڈ پہ لیٹی پارو یکدم کھسک کے کچھ دور ہوئی تھی، جس پہ بے اختیار ازمیر کا سارا دھیان اس کی طرف مڑ گیا۔ میں خود تمہارے قریب نہیں آتا ورنہ مجھ سے دور جانے والی تم کون ہوتی ہو؟ اس نے نفرت سے سوچا اور ایک نظر پارو پہ ڈالی۔ اس طرف پشت تھی۔ ازمیر نے یکدم اس کی کمر میں بازو ڈال کر جھٹکے سے گھما کر اسے اپنے سامنے کیا اور قریب کر لیا۔ وہ اس اچانک افتاد پہ چکرا گئی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہارے قریب آتا ہوں اور تم دور ہو کر مجھے تڑپا رہی ہو؟ ازمیر کے لہجے میں طنز، کاٹ اور غصہ بدرجہ اتم موجود تھا۔ پارو اس کے بازو میں اتنی سختی سے جکڑی تھی کہ تکلیف کا احساس اس احساس پہ حاوی ہو گیا کہ وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ غصے میں بولتے ازمیر کی سانسیں پارو کے رخساروں کو چھو گئیں۔ ملک صاحب، آپ خود تڑپ رہے ہوں تو اس میں میرا کیا قصور؟ یہ تڑپ ہی تو ہے جو آپ کو اس وقت بھی تڑپا رہی ہے۔ اس تڑپ کو روکنا آپ کا کام ہے، میرا تو نہیں۔ ازمیر نفرت امیز اظہار پر اتر آیا تھا۔ تڑپ؟ محترمہ ماں پیکر، تم کبھی مس ورلڈ بن کے بھی آ جاؤ تو میرے دل پہ اثر نہیں کر سکتی۔ مجھے نفرت ہے تمہاری صورت سے۔ اس گھر میں اگر تم دکھائی دے رہی ہو تو صرف میری ماں کی عنایت اور اماں کی ہزاروں منتوں کے بعد تمہیں یہاں آنے کی اجازت دی گئی ہے، سمجھی تم؟ کیونکہ تمہارا یہ وجود اور تمہاری باتیں میرے لیے رتی برابر بھی اہمیت نہیں رکھتے۔ ملک صاحب، میں آپ کے کھوکھلے اور مردہ دل پر اثر کرنا بھی نہیں چاہتی، اور جتنی نفرت آپ مجھ سے کرتے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ ہاں، ایک بات یاد رکھیے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب آپ اس گھر میں صرف میری وجہ سے، میری عنایت سے نظر آئیں گے۔ تب کھیل میرا ہوگا اور اماں آپ کو لانے کی منتیں بھی نہیں کریں گی، کیونکہ آپ کا یہ وجود اور آپ کی باتیں میرے لیے ہی نہیں، کسی کے لیے بھی اہمیت نہیں رکھیں گے، سمجھی آپ؟ وہ اس سے زیادہ نخوت سے کہتی جھٹکے سے دور ہو گئی اور ازمیر نے تلملا کر غصے سے اپنا ہی موبائل دیوار پر دے مارا۔ اس جھڑپ کے بعد پارو کے دل و دماغ میں ازمیر کے خلاف شیطانی ارادے بننے لگے، کیونکہ آج تک اس نے ازمیر کو نہ بتایا تھا اور نہ ہی تڑپایا تھا۔ اگر وہ ستانے یا تڑپانے کا ارادہ باندھ لیتی تو یقیناً ازمیر کو ناکو چنے چبوا سکتی تھی۔ اس میں مقابل کو زج کرنے کے 101 حربے اور صلاحیتیں موجود تھیں، اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس صلاحیت کو ایک بار ضرور بروئے کار لا کر دیکھنا چاہیے، مگر اتنا کہ کسی اور کو بھی خبر نہ ہو سکے اور ملک ازمیر حیات بے بسی سے الجھ کر رہ جائے۔ اس کام کے لیے اب اسے نئے انداز سے سوچنا تھا، کیونکہ اب اس نے ملک ازمیر سے بھاگنا نہیں تھا، روبرو رہ کر مقابلہ کرنا تھا۔ نفرت میں شانہ بشانہ قدم اٹھانے تھے، جس کے لیے اسے کافی سے زیادہ اسٹیمنا جمع کرنے کی ضرورت تھی، اور وہ یہی کر رہی تھی، اور اس کی شروعات بھی آج ہی ہو گئی تھی۔ خوش قسمتی سے پارو کے گاؤں سے اس کی سہیلی شنو آ گئی، اور پارو اچانک شنو کو اپنے سامنے دیکھ کر خوشی سے چیخ اٹھی۔ شنو، تو یہاں؟ دونوں بے تابی سے گلے ملی اور کمرے سے نکلتے ازمیر نے دو سہیلیوں کی بے تابی اور بے پناہ اپنائیت کا منظر دیکھا۔ آج ابا اپنے دوست کے گھر آ رہا تھا، میں نے سوچا ہماری پارو کا گھر بھی تو اسی گاؤں میں ہے، پھر ابے سے تھوڑی اری کی اور ابا مان گیا۔ شنو نے اپنے آنے کا قصہ بتایا، پھر ازمیر کو دیکھ کر سنبھل گئی۔ سلام ملک جی، اس نے انتہائی تمیز کا مظاہرہ کیا۔ وہ سلام کا جواب دے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا جہاں اماں ابا کا قیام ہوتا تھا۔ پارو، خیر تو ہے؟ شنو نے انداز بدل کے خیر پوچھی۔ شنو، خیر تو اب میں کروں گی، دیکھنا اس ملک صاحب کا حال کیا ہوتا ہے۔
اس نے مدھم سے انداز میں کہا، پھر شنو کو لے کر کمرے میں آ گئی۔ چاچا نہیں آیا یہاں؟ پارو نے شنو کے ابے کا پوچھا۔ جلدی میں تھا، تیرے دروازے پہ چھوڑ گیا، واپسی پر آئے گا، وہ بھی تجھے یاد کر رہا تھا۔ اماں اور بہنوں کی خیر خیریت پوچھنے کے بعد ان لوگوں کی باتیں شروع ہو گئیں۔ نسرین کے ہاتھ اماں نے کھانے پینے کی کافی اشیاء بھجوائی تھی اور کھانے کی تیاری بھی شروع کر دی۔ آخر پارو کی سہیلی آئی تھی اور وہ بھی اس کے گاؤں سے، اس لیے خصوصی خاطر تواضع تھی۔ ازمیر کو اماں کا یہ قدم ہر قدم پہ پارو کے لیے بچھ بچھ جانا سخت زہر لگ رہا تھا اور اس کے لیے ناگواریت اس کے چہرے کو دیکھتے ہی محسوس ہو رہی تھی۔ اوپر سے کمرہ پارو اور شنو کے قبضے میں تھا، جس سے مسلسل کھلکھلاہٹوں کی آواز اور مبہم سرگوشیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کافی دیر بعد پارو کسی چیز کے لیے باہر نکلی اور ازمیر تیزی سے اس کے قریب آیا تھا۔ اپنی سہیلی کو کسی دوسرے کمرے میں لے جاؤ، مجھے آرام کرنا ہے۔ دیکھا اماں، ملک صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اپنی سہیلی کو کمرے سے نکال دوں، ان کو آرام کرنا ہے۔ پارو نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اماں کو درمیان میں گھسیٹ لیا اور ازمیر سٹ پٹا گیا۔ ہائے، یہ کیا طریقہ ہوا مہمان نوازی کا؟ اماں تو پہلے ہی پارو کے ساتھ ساتھ اس کے پورے گاؤں پہ فریفتہ تھیں۔ وہ یہ بات سنتے ہی ازمیر کی طرف مڑی اور ازمیر تازہ کٹے ہوئے تربوز کی ٹرے اٹھا کر لے جاتی پارو کو دیکھ کر سرتاپا غصے سے جھنجھنا اٹھا، کیونکہ اس کے لبوں پر دھیمی دھیمی مسکان تھی۔ پارو نے پلان تو بہت بنائے تھے مگر ان پہ عمل درآمد نہ کر سکی، کیونکہ 2 روز بعد ہی ازمیر شہر چلا گیا۔ اس کا پارٹنر دبئی جا رہا تھا، اس لیے بزنس کا سارا کام کچھ عرصہ اسی نے سنبھالنا تھا، اور ازمیر جو گاؤں آ کر ٹینشن کا شکار ہو چکا تھا، گاؤں سے نکلتے ہی آزاد اور ہلکا پھلکا ہو گیا۔ اسے اس پارو پر غضب کا غصہ تھا۔ اختیار میں ہوتا تو وہ پارو کو مار مار کر اس کے 14 طبق روشن کر دیتا، مگر مسئلہ تھا کہ اماں آرے آ جاتی تھی۔ ازمیر کو شہر آ کر بھی پارو کی لگائی آگ چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ جو ہر وقت رینا کے خیالوں اور یادوں میں گم رہتے ہوئے زندگی بسر کر رہا تھا، اب اس پر پارو کا بھوت سوار ہو چکا تھا۔ وہ اسے عجیب رنگ برنگی چوٹیں لگاتی تھی، اب تو نیا طریقہ اپنا رکھا تھا، فٹافٹ اماں ابا کو معاملے میں گھسیٹ لیتی اور ازمیر کو ستا کر خود سکون سے سائڈ پہ سو جاتی۔ ایسے میں وہ بس ہاتھ مسل کے رہ جاتا تھا۔ یار کیا بات ہے، کچھ اپسیٹ، کچھ کھوئے کھوئے سے لگتے ہو، کیا بھابھی کو چھوڑ کے آنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا؟ اس کے دوست نے اسے چھیڑا تو ازمیر یکدم سنبھل گیا۔ یار ایسی کوئی بات نہیں، میں کام کے متعلق سوچ رہا تھا۔ جھوٹ تو مت بولو، بھابھی کا نام اب تم نے کام رکھ دیا ہے۔ اس کا یہ دوست دانش انصاری کافی شرارتی اور قریبی دوست تھا۔ بکواس مت کرو، اس لیے چھیڑ چھاڑ بھی چلتی تھی۔ بکواس مت کرو، یہ بتاؤ تمہاری فلائٹ کب ہے؟ ازمیر نے سر جھٹک کر تمام توجہ دانش پہ مرکوز کر رکھی اور دانش اپنے جانے کے متعلق معلومات فراہم کرنے لگا۔ جون جولائی کی دوپہریں اور دن کی دھوپ اور گرمی کے اثرات سے تپتی سلگتی شامیں، چاندنی کی ٹھنڈک اور کبھی کبھی لو دیتی ہوائیں اس نے اس ایک آنگن میں اکیلے بتائیں۔ وہ ایسا گیا کہ ایک بار بھی پلٹنے کا نہیں سوچا تھا۔ کبھی کبھی پارو اپنے مزاج سے ہٹ کر سوچتی تو اسے ہول اٹھنے لگتے تھے، جی چاہتا ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر اجاڑ ویران کر کے یہاں سے چلی جائے، مگر جاتی کہاں؟ جہاں الٹا ناتواں ماں ایک بیٹی کی طلاق کا غم سینے سے لگائی بیٹھی تھی، جہاں اس کے جانے سے مزید دکھوں میں اضافہ ہو جاتا۔ اس لیے وہ اپنے آپ سے اور ملک ازمیر سے مقابلہ کرتی پھر رہی تھی، مگر وہ تو مقابلہ کرنے سے پہلے ہی میدان سے جا چکا تھا۔ اس لیے پارو میدان کے ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھی مخالف پارٹی کا انتظار کر رہی تھی، اور اس انتظار میں کھیل کے موسم بیتے جا رہے تھے۔ در و دیوار پہ اترنے والی دھوپ کی چال بدل رہی تھی، صحن میں بکھرنے والے سائے رنگ بدل رہے تھے، خالہ خالو کے کندھے شکستہ لگنے لگے تھے، ماہین کی باتیں بڑھ چکی تھیں اور پارو سب کو بہلا بہلا کر تھکنے لگی تھی۔ خالوں کو تسلیاں دیتی، خالو کو سمجھاتی، ماہین کے سامنے ناٹک کرتی اور اپنی ماں بہنوں اور سہیلیوں کے سامنے جھوٹ کہتے سچ مچ تھک چکی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ ایک بار ملک ازمیر حیات کا گریبان پکڑ کر اتنا ضرور پوچھتی کہ کون سے جنم میں میرے دشمن بنے تھے، جس کا بدلہ تم مجھ سے نہیں اپنے ماں باپ سے بھی لے رہے ہو، پھر بھی تمہارا دل نہیں بڑھ رہا۔ لیکن کاش وہ ایسا کر سکتی۔ وہ ایک بار سامنے تو آتا، نہ جانے نہ آنے کی قسم کھا کر گیا تھا، پھر کوئی قسم اسے کھا گئی تھی، کچھ خبر نہیں ہو رہی تھی۔ ملک جی، اپنے بیٹے سے کہہ دینا اس معصوم بچی کو برباد کرنے کی بجائے آزاد کر دے۔ ملک قریبی پی سی او سے ازمیر کو فون کرنے جا رہے تھے جب دل پہ ہزاروں من کا پتھر رکھتے ہوئے اماں نے یہ جملہ کہا تھا، اور ضمیر حیات نے بھی یہی جملہ منو ان فون پہ ازمیر سے کہہ دیا تھا۔ اس کے جواب میں ازمیر نے کیا کہا اماں کچھ نہیں جانتی تھی۔ دن بھر اداس اور ملول رہی تھیں۔ پارو نے بارہا اس اداسی میں مداخلت کی، مگر اماں یوں ہی چپ چاپ منہ سر لپیٹے رہیں۔ اماں کی کسل مندی دیکھ کر ابا نے بھی کوئی بات نہ چھیڑی۔ شام کو موسم ابر آلود ہو گئے۔ نومبر کی دم توڑتی نبضیں ماحول کو یک بستہ کر رہی تھیں۔ وہ چائے بنا کر ان کے پاس ہی آ بیٹھی۔
ابا آگ دہکائے بیٹھے تھے اور اماں لحاف میں دبکی ہوئی تھی۔ اماں سر دبا دوں؟ ارے پتر ہٹی کٹی ہوں، دن رات ویلی رہتی ہوں، بیمار بھی نہیں ہوتی، کیوں دبائے گی بھلا؟ ازمیر کی وجہ سے ہونے والی خفگی کسی طور تو نکلنا تھی۔ پارو نے بے بسی سے ابا کو دیکھا، وہ بھی کچھ نہ بولے۔ دیکھ پتر، دن بھر اتنا کام کرتی ہے، اس وقت بھی پاؤں یا سر دبا کے سوتی ہے، یہ سب کر کے تجھے بھی تو تھکن ہوتی ہوگی۔ شاباش، جا کر خود آرام کرو، سو جاؤ، ہم ٹھیک ہیں۔ پر ابا اماں مجھ سے کیوں ناراض ہوتی ہیں؟ پارو روحانسی ہو گئی۔ اس لیے کہ تجھ سے اتنا پیار جو کرتی ہے۔ انہوں نے مسکرا کر اس کا سر تھپکا اور اسے سونے کے لیے بھیج دیا۔ پر کافی دیر پارو ستون کے ساتھ کھڑی رہی۔ بارش کی بوندیں کچے صحن میں جذب ہوئیں تو مٹی کی خوشبو رگ رگ میں اتر کر مسحور کرنے لگی۔ پارو اس کچی مٹی کی مہک دل میں چھپائے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب گہری نیند سوئے دماغ پہ ٹھک ٹھک کی آواز ایک بوجھ سا ڈالنے لگی تھی اور غنودگی میں حسیات بمشکل رفتہ رفتہ بیدار ہوئیں اور پارو یکدم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کوئی دستک کے ساتھ ساتھ اسے پکار بھی رہا تھا، پارو اٹھ، باہر کوئی دروازہ بجا رہا ہے۔ یہ آواز یقیناً ماں کی تھی۔ پارو فوراً لپکی اور دروازہ کھول دیا۔ اماں باہر برآمدے میں کھڑی تھیں۔ پارو نے متفکر نظروں سے دیکھا۔ باہر طوفانی بارش نے ایک قیامت برپا کر رکھی تھی، بجلی بھی کڑک رہی تھی اور بادلوں کی گرج بھی سونے پہ سہاگا تھی۔ وہ پلٹ کر اندر آئی، جوتے پہنے، دوپٹہ اوڑھا اور دوبارہ باہر آ گئی۔ سرد ہوا چل رہی تھی، بجلی اور بادلوں کی گرج نے الگ ماحول میں خوف بھر دیا تھا۔ بمشکل پارو ڈیوری کے لکڑی کے گیٹ تک پہنچی۔ کون ہے؟ اس نے کپکپاتے ہوئے پوچھا۔ اس کی دھیمی آواز اس شور ہنگامے میں اپنا وجود نہ منوا سکی۔ کون ہے؟ اب کی بار دروازے کے بے حد قریب آ کے بلند آواز سے تقریباً چیخ کر پوچھا گیا۔ دروازہ کھولو، میں ہوں۔ پارو حیرت سے کھڑی رہ گئی۔ ازمیر حیات اور اس وقت اس موسم میں اور اتنی رات گئے؟ حیرت تو فطری عمل تھا، مگر یہ عمل کچھ زیادہ طویل ہو گیا تھا۔ جب ہی ازمیر نے تلملا کر دروازہ پیٹ ڈالا اور پارو نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ مر گئے تھے سب کے سب۔ وہ اندر قدم رکھتے ہوئے دھارا۔ وہ بے ساختہ ڈر کے 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ وہ سرتا پا بارش میں بھیگا ہوا تھا اور نہ جانے کب سے دروازہ بجا رہا تھا، جس کی وجہ سے اب پارا 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ اس پر ایک نگاہ غلط بھی ڈالے بنا آگے بڑھ گیا اور پارو جو کی تو کھڑی لمبے لمبے ڈگ بڑھ کر صحن عبور کرتے ازمیر کی پشت دیکھ کے رہ گئی۔ برآمدے میں کھڑی اماں ازمیر کو اتنے مہینوں بعد غیر متوقع طور پر اپنے سامنے دیکھ کر خوشی سے چہک اٹھی۔ ابا بھی بیدار ہو چکے تھے۔ وہ بے دلی سے گیٹ بند کرنے لگی اور سست قدموں سے چلتی واپس آ گئی، مگر بارش نے صحن کراس کرتے ہوئے دوبارہ اسے بھگونے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ پارو سیدھی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ وہ بھی پوری بھیگی ہوئی تھی، اس لیے اب کپڑے بدلنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے بھیگا ہوا دوپٹہ اتار کر سائڈ پہ رکھا اور چہرے سے پانی صاف کرتے ہوئے الماری کھولنے لگی۔ ابھی وہ اپنے لیے کپڑے نکال ہی رہی تھی جب ازمیر بھی کچھ اسی حالت میں اندر داخل ہوا۔ آگے پیچھے دیکھے بنا سیدھا الماری کی سمت آیا اور الماری کا پٹ بند کر کے مڑتی پارو چونک گئی۔ البتہ ازمیر کے قدم اپنی جگہ پر جم گئے تھے۔ اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ ایسا نازک اور دھڑکتا منظر پہلی بار یوں روبرو سامنے آیا تھا کہ ازمیر بھی نگاہیں ہٹانا بھول گیا تھا اور پارو اپنے سامنے اور اتنے قریب کھڑے ازمیر کے سامنے سے ہٹنے کے لیے راستہ تلاشتی رہ گئی۔ بوکھلاہٹ میں اپنا آپ چھپائے نہیں چھپ رہا تھا اور اسی بوکھلاہٹ میں ہی وہ ازمیر کا کندھا دھکیل کے سائڈ سے گزر گئی، لیکن ہوش ربا احساس پورے کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کے لیے چائے لے کر آئی تو کپڑے تبدیل کر کے دوپٹہ بھی ٹھیک کر کے اوڑھ چکی تھی۔ وہ بھی چینج کر چکا تھا۔ رسوئی بند کر کے جب تک وہ اپنے کمرے میں آئی، بجلی اچانک روٹ گئی۔ بیڈ پر لیٹے ازمیر نے لائٹر جلایا اور پارو نے چٹکنی چڑھا دی۔ اتنے میں وہ بھی لائٹ بجھا چکا تھا اور اتنے گھور اندھیرے میں اندازے سے چلتی وہ بمشکل بیڈ کو ٹٹول پائی۔ اس کا ہاتھ سیدھا ازمیر پر جا پڑا اور دوسرے پل ازمیر کا ایک جھٹکا اس کے سارے توازن دھڑم بھرم کر گیا۔ چند سیکنڈ بعد وہ سنبھلی، تب تک ازمیر حصار مضبوط کر چکا تھا اور وہ جو پارو سے عمر بھر دور رہنے کی قسمیں کھائے بیٹھا تھا، اتنے بڑے بڑے عہد باندھ رکھے تھے، سب کے سب توڑتا چلا گیا۔ اس وقت وہ اس کی بیوی اور اس کی ملکیت تھی جس پر اس کی مکمل دسترس تھی، اور یہی احساس سرشاری اور بے ہوشی کو مزید ہوا دے رہا تھا اور پارو آج اس کے حصار میں تھی۔ پتر اتنی دیر سے کیوں آیا تھا؟ اماں چائے پیتے ازمیر کے قریب آ بیٹھیں۔ وہ ناشتہ کر کے اب چائے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ رات کی طوفانی بارش نے سردی میں اضافہ کر دیا تھا، مگر اس وقت بادلوں سے الجھ کر منظر عام پر آنے والے سورج کی کرنیں جسم کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ جانوروں سے لے کر پودوں تک ہر چیز بھیگی بھیگی اور ٹھٹری ٹھٹری لگ رہی تھی، لیکن اس کے برعکس ملک ازمیر حیات کی بشاش طبیعت سے اس کے سکون کا اندازہ ہو رہا تھا۔ ساتھ والے گاؤں میں میرے ایک دوست کی شادی تھی۔ شہر واپس جانے کے لیے دیر ہو گئی، موسم بھی خراب تھا، اس لیے ادھر چلا آیا، لیکن گاؤں کے چوک میں ہی گاڑی کا ٹائر گرے میں پھنس گیا، اس لیے گھر تک پیدل آنا پڑا۔
وہ چائے کا کپ خالی کرتے ہوئے انہیں جواب دیتا کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دن رہے گا نا؟ ادھر انہوں نے کافی آس بڑی نظروں سے دیکھا۔ کہہ نہیں سکتا کیونکہ آفس سنبھالنے والا کوئی نہیں، ایک اعتبار کا مینیجر ہے، مگر وہ بھی کب تک کام کی دیکھ بھال کر سکتا ہے؟ ازمیر کا سرسری سا انداز انہیں مایوس کرنے لگا۔ تو پھر ایک کام کر، پارو کو ساتھ لے کر اپنی خالہ کے گھر ہو آؤ، اتنی بار تیرا پوچھ چکی ہے، اور پارو بھی اتنی دنوں سے نہیں گئی۔ انہیں نے نیا آئیڈیا سوچا دونوں کو تنہائی بخشنے کا۔ معافی چاہتا ہوں اماں، میں آج فارغ نہیں ہوں، صاف کورا جواب دیتا وہ برآمدے سے نکل گیا، اور رسوئی میں بیٹھی پارو سر تا پا سلگ اٹھی تھی۔ میں تمہارے ساتھ جاتی کب ہوں ملک صاحب؟ انتہائی نخوت سے بڑبڑاتی وہ چولہے کے سامنے بیٹھی جلتی لکڑیوں سے الجھنے لگی۔ گزشتہ شب اپنا ہر احتجاج بے سود ہوتا دیکھ کر اس کے دل میں اس وقت انگارے دہک رہے تھے، لیکن ازمیر کے خلاف جو غیظ و غضب اس کے دل میں کروٹیں لے رہا تھا وہ اتنی آسانی اور جلدی ختم ہونے والا نہیں تھا۔ دل ہی دل میں وہ بڑھ رہی تھی، کہیں غبار جو نہیں نکل رہا تھا۔ شام کو ازمیر گاڑی لے کر گھر آیا تھا، لیکن والدین کی موجودگی کے باوجود گھر خالی خالی لگ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ ایسا کیوں ہے، مگر کچھ دیر بعد یہ احساس بھی کھل گیا کہ ایسا کیوں ہے۔ وہ چلی گئی ہے تو آپ لوگ اتنے چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ اسے خفگی ہوئی تھی۔ ہائے، کیوں نہ چپ ہوں؟ پہلے اتنے مہینے تم گھر ہی نہ آئے، اب آئے ہو تو وہ چلی گئی ہے، ہمارا کیا ہے، جو چاہے کرتے پھرے۔ آہ بڑھ کر رہ گئی، اور اب وہ اماں کو دیکھنے لگا۔ گاؤں کے بڑے ملک کی بیوی تھی، زندگی میں سکھ و آرام بھی تھا، اولاد بھی تھی، کوئی دکھ تکلیف یا بیماری بھی نہ تھی، پھر بھی وہ اتنی بوڑھی اور کمزور لگتی تھی، اور اس بڑھاپے کے اثرات آج کل کچھ زیادہ دکھائی دینے لگے تھے، اور اس کا ذمہ دار کسی نہ کسی حد تک وہ خود تھا، کیونکہ ان کی ہر خوشی غم اس کی ذات سے وابستہ تھے۔ ان کی زندگی کا مرکز وہی تھا، اور وہی ان کو پریشانیاں دیتا آ رہا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے اپنا آپ غلط لگنے لگا تھا۔ پھر رینا سے کیا گیا وعدہ بھی دماغ میں تازہ ہونے لگا، اس لیے ندامت بھی ہوئی، مگر وقتی طور پر کیونکہ جہاں پارو کا خیال آ جاتا تھا وہاں وہ ہر ندامت بھول کر کینہ پرور ہو جاتا تھا۔ اسے پارو کا گھمنڈی انداز طیش دلا دیتا تھا، اور وہ اس کے نازک سراپے میں عقر کا اثر دیکھتا تو غصے میں آ جاتا تھا، لیکن اس وقت سچ مچ چاہے وقتی ہی صحیح وہ اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں صبح اسے جا کر لے آؤں گا، اس نے اٹھتے ہوئے کہا، اور اماں کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ تو جائے گا لینے کے لیے؟ دوبارہ پوچھا گیا تاکہ یقین ہو سکے۔ جی میں ہی جاؤں گا، اس نے یقین کی مہر لگاتے ہوئے باہر کی سمت قدم بڑھا دیے، اور اگلی صبح ان دونوں کی خوشیوں کا دن تھا۔ انہوں نے فروٹ اور مٹھائیوں کی ٹوکریاں منگوا رکھی تھیں۔ وہ پہلی بار سسرال جا رہا تھا، اس لیے خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ خود اسے ان باتوں کا بھلا کیا خیال تھا؟ جو کچھ کرنا تھا انہوں نے ہی کرنا تھا، اور اتنی چہل پہل کے باوجود آج بھی صبح خاصی ادھوری لگ رہی تھی۔ پارو کا وجود اس گھر کے لیے بے حد ضروری اور اہم ہو چکا تھا، اس کے بغیر اب سب کچھ نامکمل تھا۔ بارش کی وجہ سے کچی سڑکوں پر کیچڑ اور مٹی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، جن کی وجہ سے بلیک چمکتی دمکتی لینڈ کروزر مٹی مٹی ہو رہی تھی، اور ڈرائیونگ بھی کافی احتیاط سے کرنا پڑ رہی تھی۔ آدھے پون گھنٹے کی مسافت پورے 1 گھنٹے میں طے ہوئی، اور وہ پارو کے گاؤں پہنچا تھا۔ دیکھ پارو، کسی کو بھی اتنی امید نہیں تھی کہ تو کسی کے ساتھ نباہ کرے گی، پر تجھے اتنے مہینوں سے اپنے گھر میں خوش اور نباہ کرتے دیکھ کر سب کو ہی بڑی حیرانی ہوتی ہے۔ تو یقین کر پارو، تیری اماں تیرے لیے اتنی دعائیں کرتی ہیں کہ میں حیران ہوتی ہوں۔ پہلے وہ تجھے کتنا کوستی تھی۔ شنو چارپائی پہ لیٹی پارو کا سر دباتی ہوئی باتیں بھی کر رہی تھی۔ چل ہٹ، میری ماں مجھے کب کوسنے دیتی تھی؟ بس میں اسے تنگ کرتی تھی، اس لیے تھوڑا گرمی کھا جاتی تھی۔ پارو نے شنو کا ہاتھ اپنے ماتھے سے جھٹک دیا۔ اچھا، اب کیا تنگ کرتی ہے اپنے ملک صاحب کو؟ ارے نام مت لے اس ملک کے بچے کا، جی چاہتا ہے گولی مار دوں مر جانے کو۔ پارو یکدم گھبرائی، لیکن دوسرے پل خود پر پڑنے والے سائے سے چونک گئی۔ پارو سردی کی وجہ سے دھوپ میں چارپائی ڈالے لیٹی تھی، اور سرہانے شنو بیٹھی اس کا سر دبا رہی تھی۔ ایسے میں ان کی گفتگو بھی کراری تھی، جو ازمیر نے حرف بہ حرف سنی تھی، اس لیے مزید قریب آتے ہوئے گلا کھنکار کر اپنی آمد کی اطلاع دی۔ پارو اور شنو دونوں کے بیک وقت رنگ اور حواس اڑ گئے تھے۔ ملک جی آپ، السلام علیکم، آج آپ کیسے؟ شنو نے بے ربط سا سلام کیا اور بولنے کی کوشش کی، ساتھ ہی سر ڈھانپنے کی کوشش بھی جاری تھی۔ البتہ پارو صرف اٹھ کر بیٹھی تھی، کہا کچھ نہیں تھا۔ وعلیکم السلام، تم لوگ بیٹھو تم لوگ۔ اس نے پارو پہ ایک سخت سی نگاہ ڈالی۔ وہ چارپائی کے اوپر ہی دونوں گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی رہی، سر جھکا ہوا اور دوپٹہ کندھے سے ڈھلک رہا تھا۔ باقی سب کہاں ہیں؟ شنو نے دوسری چارپائی قریب کھینچ کر اسے پیش کی تو ازمیر نے شنو سے دریافت کیا، ماسی پارو کے لیے دوائی لینے گئی ہے، اسے کل سے بخار ہے۔
شنو نے وہ مشکل بات مکمل کی اور پھر چائے کا کہہ کر رسوئی کی سمت چلی گئی۔ اتنے بڑے صحن میں تنہائی اور سناٹا تھا اور ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ ازمیر نے گردن موڑ کر دوبارہ پارو کو دیکھا جو ہنوز اسی طرح بیٹھی تھی۔ میں نے تو سنا تھا تم بارش میں بھیگنا اپنا فرض سمجھتی ہو، لیکن ذرا سی بارش نے تم اس حال تک پہنچ جاؤ گی مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اس کی بات پر پارو نے سلگ کر اسے دیکھا۔ میں اب بارش کی وجہ سے بیمار نہیں ہوئی تو پھر کس وجہ سے بیمار ہوئی ہو؟ برجستہ جواب کا برجستہ سوال اٹھا تھا۔ پارو سٹ پٹا گئی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے کوئی نیند سے جگا دے، میری آنکھیں دکھنے لگتی ہیں، اس لیے مجھے بخار ہو جاتا ہے۔ اس دن اماں نے دروازہ کھولنے کے لیے مجھے جگا دیا تھا اور اماں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ دروازہ کھولنے کے بعد دوبارہ سونا مت؟ ازمیر نے اس کی بات کاٹ کے جن نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کی اس پہ پارو کا جسم آگ کی طرح تپنے لگا تھا۔ بخار کی حد کراس ہو چکی تھی۔ اس کی خوبصورت موٹی موٹی آنکھوں میں سرخی اترنے لگی تھی۔ اس نے ضبط کرتے ہوئے مٹھیاں بھینچ لی۔ جب تک قمرالنساء بھی گھر میں داخل ہو چکی تھی اور شنو بھی چائے لے کر آ گئی۔ ازمیر کو دیکھ کر اماں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اور اس خوشی میں اچانک ربیہ اور اس کا شوہر بھی شریک ہو گیا تھا۔ صفیہ، ربیہ اماں اور ربیہ کا شوہر حماد بھی ازمیر کو شادی کے بعد پہلی بار دیکھ کر کافی خوش ہوا تھا۔ اماں نے کھانے کی تیاری کرنا چاہی تو اس نے روک دیا۔ نہیں خالہ، میں اسے لینے آیا ہوں، کھانا ہم گھر جا کے کھائیں گے، ویسے بھی ابھی بھوک نہیں ہے۔ پارو نے اس کی آمد کا مقصد سنا تو تل ملا اٹھی۔ میں جانتی ہوں کس دل سے لینے آئے ہو، یقیناً اماں نے منتیں کر کے بھیجا ہوگا، اتنے نیک تم خود کبھی ہو ہی نہیں سکتے۔ اسے غصہ آ رہا تھا پھر بھی مجبوراً چپ ہی رہی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کھانا کھائے بغیر چلے جاؤ، بلکہ میں تو کہتی ہوں آج رات ہمارے پاس ہی رکو، میرا دل بھی ٹھنڈا ہوگا کہ میرا بھانجا، میرا پتر آیا ہے۔ انہوں نے ازمیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور وہ اتنے اصرار پر انکار نہیں کر سکا تھا، اس لیے کھانے کی حامی بھر لی۔ البتہ رات وہ گھر ہی جانا چاہتا تھا۔ اس عرصے میں پارو چپ چاپ بیٹھی رہی، مگر ایک بات پر بری طرح چونک گئی تھی۔ ربیہ کا 1.5-2 سالہ بیٹا کھیلتے کھیلتے ازمیر کے قدموں کے پاس آ گیا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ اسے پیار کرتا بہلاتا، اس نے ناگواری سے یکدم اپنے قدم پیچھے کر لیے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کی ٹانگوں کو تھام کے سہارا لیتا کھڑا ہو گیا تھا۔ ماموں، وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ازمیر کے گھٹنے پر ہاتھ مار رہا تھا اور ازمیر کی رنگت بدلتی جا رہی تھی، ماتھے پر شکنوں کا جال اور چہرے پر اذیت کا احساس۔ پلیز اسے ربیہ کے پاس لے جاؤ، اس نے بے اختیار حماد سے کہہ دیا اور پارو ٹھٹک گئی، کیونکہ ازمیر کے انداز میں ایک غیر معمولی احساس تھا، ایسا احساس جس سے نفرت اور اذیت کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ حماد سمجھا ازمیر کپڑے خراب ہونے کے خیال سے کہہ رہا ہے، اس لیے بچے کو اپنی سمت کھینچ لیا، مگر بچے کا ذہن معصوم اور ضدی تھا، اس لیے دوبارہ لپک کے اپنے اجنبی ماموں کے قریب آیا، لیکن اب کی بار وہ مضطرب سا ہو کے وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ حماد، گاڑی میں کچھ سامان رکھا ہے، وہ اتروانا ہے، کسی کو بلا دو۔ ازمیر نے وہاں سے ہٹنے کا بہانہ کیا، مگر پارو دم بخود بیٹھی یہ سچویشن سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پھر بھی نہ سمجھ پائی کہ ازمیر نے ایک بچے کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا، حالانکہ حمزہ کافی گول مٹول اور پیارا بچہ تھا۔ پارو اکثر ملنے پر اس کے ساتھ لگی رہتی تھی، مگر ازمیر نے تو حد کر دی تھی۔ واپسی پر گاڑی میں دونوں طرف خاموشی ہی چھائی رہی۔ ازمیر آنے سے قبل ربیہ اور صفیہ کو بطور کزن شاپنگ کے لیے کچھ رقم دے کر آیا تھا، وہ دونوں تو انکار کر رہی تھیں۔ قمرالنساء نے ہی رکھ لینے کا اشارہ کیا تھا، مگر گاڑی کا لاک کھولتے کھولتے وہ پلٹ کر دوبارہ ربیہ کے پاس گیا تھا۔ یہ اپنے بچے کو شاپنگ کروا دینا، اس نے مجھے ماموں کہا ہے، وہ کہہ کر رکا نہیں اور ربیہ ہاتھ میں پکڑے نوٹ دیکھتی رہ گئی۔ یہ ازمیر بھی بڑا عجیب ہے، اتنا بے مروت ہو کر بھی بے مروت نہیں لگتا، نہ جانے کیوں دور دور رہتا ہے۔ وہ اس کی گاڑی کے اوجل ہوتے ہی حیرت کا اظہار کر رہی تھی، اور پارو گاڑی میں بیٹھی بھی اس کے رویے کو سوچ رہی تھی، جس نے حمزہ کو ہاتھ لگانا اور پیار کرنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اس دفعہ ازمیر کافی دن رہ کر واپس شہر گیا تھا۔ اماں بھی اس دفعہ خوش تھیں، البتہ پارو کا مزاج ازمیر سے اکھرا اکھرا تھا، شاید دسمبر کی سردی کا اثر تھا، ہر چیز ہی بوجھل بوجھل سی تھی۔ اماں گندم اور دالیں پیس کر نشاستہ بنانے میں مصروف تھیں، اور پارو دن بھر کام نپٹانے کے بعد خاموشی سے لیٹی رہتی تھی۔ ایسے میں ایک ہفتے بعد ہی دوبارہ ازمیر گاؤں آیا تو سب کو حیرت ہوئی، مگر اس دفعہ اس کے ساتھ ساجدہ آپا اور ان کے بچے بھی تھے۔ ساجدہ آپا ملتان بیاہی گئی تھیں، بچوں کی دسمبر کی چھٹیاں ہوئیں تو لاہور گھومنے چلے گئے، مگر لاہور سے ازمیر ان کو گاؤں لے آیا۔ کچھ دیر میں ہی پورے گھر میں رونق لگ گئی، بچوں سے گھر بڑا پڑا لگتا ہے، اللہ میری پارو کی گود ہری کرے۔ اماں نے صدقے دل سے دعا کی، لیکن ازمیر پہلو بدل کے رہ گیا تھا، اور پارو اس دعا پہ جھجک گئی تھی، مگر ازمیر پر نظر پڑتے ہی چند روز پہلے والی حیرت دوبارہ اود کے آئی تھی، نہ جانے کیوں۔
بچوں کو دیکھ کر ان کا ذکر سن کے اس کے چہرے کے زاویے بگڑ جاتے تھے، ایک بے حد سرد و سپاٹ کیفیت پھیل جاتی تھی اور اس کی یہ کیفیت 3 ماہ بعد اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی۔ پارو، وہ یکدم کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دھارا، وہ گھبرا کر پلٹی۔ ملک ازمیر حیات دہکتی سرخ آنکھوں سے اسے ہی بسم کر رہا تھا۔ یقیناً وہ ابھی شہر سے آیا تھا، اسے شہر گئے ہوئے 20 دن ہو چکے تھے اور یوں اچانک اس طرح غصے میں دیکھ کر وہ سچ مچ بوکھلا گئی تھی۔ آخر پہلی بار وہ اسے اس طرح مخاطب کر رہا تھا۔ کیا ہوا، خیر تو ہے؟ پارو نے تہہ کیے ہوئے کپڑے بیڈ پر رکھ دیے۔ میں اماں سے کچھ سن کے آ رہا ہوں، کیا یہ سچ ہے؟ وہ قریب آ کے پارو کے گداز بازو دبوچ چکا تھا۔ وہ اس کی اتنی سختی گرفت اور جارحانہ تیوروں سے الجھ گئی۔ کیا سن کے آ رہے ہو کہ تم پریگننٹ ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولا اور جواباً ایک سیکنڈ میں پارو کی پلکیں جھک گئیں، کیونکہ یہی سچ تھا اور یہ سچ ازمیر کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ اس نے پارو کو یکدم جھنجھوڑ کے کہا اور وہ اس کے اس قدر وحشی پن سے تڑپ اٹھی تھی۔ کیا پوچھ رہے ہو؟ جو کچھ تم سن چکی ہو اور جو کچھ آپ بھی سن چکے ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ یعنی اماں کی بات سچ ہے؟ وہ سختی سے بولا۔ اماں جھوٹ کیوں بولیں گی؟ مگر مجھے یہ سچ گوارا نہیں۔ ازمیر کا سخت لہجہ انتہائی پتھریلا لگ رہا تھا۔ کیوں؟ بے ساختہ پارو نے کیوں کا لفظ اٹھا دیا۔ کیونکہ مجھے بچوں سے نفرت ہو چکی ہے۔ میں بچوں کا وجود تو کیا ان کا نام بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کیونکہ بچوں کی وجہ سے رینا مجھ سے چھن گئی۔ انہی بچوں کی خواہش نے میری ہم سفر، میری ساتھی کو مجھ سے دور کر دیا۔ اس بچے کے لیے اس نے اتنا صبر اور اتنا انتظار کیا، تکلیف دیکھی اور یہی بچہ اس کی جان لے گیا، موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ پارو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر رینا نہیں مل سکتی تو یہ بچے بھی مجھے منظور نہیں۔ تمہیں چھٹکارا پانا ہوگا اس چکر سے۔ ملک ازمیر حیات نے پارو کے سر پہ بم پھوڑ ڈالے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہ گئی۔ رینا کے لیے بچوں سے نفرت؟ اس کے لیے حیرت پر قابو پانا مشکل ہو چکا تھا۔ دماغ میں جھکر چل رہے تھے۔ اس وقت تو وہ جواباً کچھ نہ کہہ سکی، مگر جب رات کو دوبارہ ازمیر نے وہی قصہ دوبارہ چھیڑا تو وہ چپ نہ رہ سکی۔ وہ مر گئی ہے تو اس کے لیے آپ خود کیوں نہیں مر جاتے؟ کسی اور کا قتل کیوں کروا رہے ہیں؟ میں کوئی بکواس نہیں سننا چاہتا۔ تمہیں ہر قیمت پر میری بات ماننا ہوگی، اس لیے صبح تمہیں میرے ساتھ شہر جانا ہوگا۔ اس نے سگریٹ سلگاتے ہوئے ڈبیا اور لائٹر سائڈ ٹیبل پر پٹک دیے۔ آپ کے ساتھ جاتی ہے میری؟ اس کا فکرہ پورا ہونے سے پہلے ہی وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ سو رہا تھا جب پارو نے رو رو کر اپنی داستان اماں کے گوش گزار کر ڈالی تھی اور اماں نے 2 ہتھر مارتے ہوئے اپنا سینہ پیٹ لیا تھا۔ ہائے میں مر جاواں، اپنی نسل ختم کرنا چاہتا ہے، ہمارا نام و نشان مٹانا چاہتا ہے۔ ہائے ملک جی کدھر گئے؟ وہ واویلا کر رہی تھی۔ وہ سو کر اٹھا تو گھر میں جیسے ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ پہلے تو وہ سمجھ ہی نہ سکا اور جب سمجھ آیا تو اس کا بھی دماغ گھوم گیا تھا۔ بس اماں، بہت ہو گیا۔ میں شروع دن سے ہی آپ کی یہ زیادتیاں سہتا آیا ہوں۔ آپ نے ہمیشہ اپنی بہن اور بھانجی کی فکر کی، کبھی میرا احساس نہیں کیا۔ ہمیشہ آپ کو اپنی اس جاہل، گنوار اور بدتمیز بھانجی کی پرواہ ہوتی تھی۔ آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، میرا بھی دل ارمان رکھتا ہے، میرا بھی دل چاہتا تھا مجھے پڑھی لکھی، باادب اور تمیزدار بیوی ملے، لیکن آپ نے زبردستی منگنی کر کے دم لیا۔ میں خاموش رہا، لیکن جب رینا کو لے کر آیا تو کیا تماشا لگوایا تھا؟ آپ نے مجھے بیوی سمیت گھر سے نکال دیا۔ بے شک میں نے یہ قدم آپ کے خلاف اٹھایا تھا، لیکن لوگ اولاد کو معاف بھی تو کر دیتے ہیں، مگر آپ پہ بہن کی بیٹی کا بھوت سوار تھا اور آپ کا یہی بھوت اور آپ سب کی آہیں اسے موت کے گھاٹ اتار گئیں۔ وہ میرے پاس اس کی اولاد بھی نہ رہی، اس کی جیتی جاگتی نشانی بھی مٹ گئی۔ میرے ارمان جلا کر آپ اپنے ارمان پورا کرنے چاہتی ہیں؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا، بلکہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسے اگر میری بیوی بن کے اس گھر میں رہنا ہے تو میری بات ماننی ہوگی، ورنہ طلاق دینا میرے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ وہ قہر آلود لہجے میں کہتا پلٹ کر اندر چلا گیا۔ وہ دونوں دم بخود بیٹھی تھی۔ بات ملک ازمیر حیات تک جا پہنچی تھی۔ انہوں نے ازمیر کو بلایا۔ دونوں باپ بیٹا نہ جانے کتنی دیر تک بحث و تکرار میں لگے رہے۔ دونوں آگ بگولا ہو رہے تھے، لیکن جب دونوں بیٹھک سے باہر نکلے دونوں ہی چپ تھے۔ چپ خاصی گہری اور پرسوچ تھی، اس لیے کسی نے بھی مداخلت نہیں کی، مگر تنہائی میں اس نے پارو کو ایک بار متوجہ ضرور کیا تھا۔ تم نے جو کرنا تھا کر لیا۔ تمہیں اماں ابا کی شے حاصل ہے، لیکن ماہ پیکر بیگم، اتنا یاد رکھنا، آج کے بعد تمہیں میری بیوی نہیں، اس بچے کی ماں بن کے رہنا ہے۔ میرا اور تمہارا تعلق صرف گھر والوں اور لوگوں کی نظروں تک ہے اور کہیں نہیں۔ اور ہاں، اپنے بچے کی ولدیت کے خانے میں تم میرا نام لکھ دو گی، مگر میرے دل میں اپنے بچے کا نام کبھی نہیں لکھ سکو گی، بلکہ اس کوشش میں تم اپنا آپ مٹا چکی ہو۔ شہر جانے سے پہلے جو کچھ اس نے کہا تھا پارو کو اچھی طرح یاد تھا، اور سچ مچ ازمیر پہلے سے زیادہ دور اور اجنبی ہوتا گیا۔ گزرنے والا وقت اس کی اجنبیت اور بیگانگی میں اضافہ کر رہا تھا۔ پارو کے ہاں 2 جڑواں بیٹے ہوئے تھے، جن کی خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔
پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی جا رہی تھی، بچوں کا اور پاروں کا صدقہ بھی دیا تھا۔ آج قمر النساء اور فخر النساء دونوں بہنوں کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ خاندان بھر سے مبارک دینے کے لیے عورتیں آ رہی تھیں۔ گھر میں گہما گہمی تھی، لیکن اس سارے ہنگامے میں صرف ازمیر حیات کی کمی تھی، جس کو جڑواں بیٹوں کی اطلاع ملی، مگر پھر بھی دل میں نرم نرم پیار یا احساس نے کوئی ہلچل نہیں مچائی تھی، اور انتہائی سنجیدگی اور لاپرواہی سے اپنی مصروفیت کا بہانہ بنا دیا تھا۔ اماں، ازمیر نہیں آیا؟ ساجدہ آپا نے چپکے سے استفسار کیا۔ نہیں، انہوں نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے مٹھائی ٹرے میں رکھ کے اوپر جالی دار کپڑا اڑا دیا۔ آپ نے بتایا تھا اسے؟ دیکھ ساجدہ، مجھ سے باتیں نہ کر۔ ہم نے بتانا تھا، بتا دیا۔ اب وہ نہیں آنا چاہتا تو نہ آئے، میں اپنے پوتوں کی خوشی اس کی فکروں میں لگ کے خراب نہیں کرنا چاہتی۔ ہائے! ساجدہ کو حیرت ہوئی، اماں کے انداز ہی بدل گئے تھے۔ اماں، یہ آپ کے پوتے بھی تو اسی کے بیٹے ہیں۔ بس بس، مجھے سبق نہ پڑھا، جانتی ہوں اسی بغیرت کے بیٹے ہیں، پر اس جیسے نہیں ہیں، سمجھی؟ اماں ٹرے لے کر باہر چلی گئی۔ اماں تو بیٹے کی طرف سے بے فکر ہو گئی تھیں، لیکن ساجدہ آپا سے ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر کو بلوایا اور ازمیر کو فون کر کے آنے کا اصرار کیا تھا۔ یہ بہنوئی کا لحاظ اور مروت ہی تھا کہ اس نے آنے کی حامی بھر لی، اور شام ڈھلے وہ گھر آ گیا تھا۔ ماہین، جو ازمیر کی اتنے اہم موقع پہ غیر موجودگی سے بے پناہ خوش تھی، یکدم بجھ سی گئی۔ پارو نے دونوں بچوں کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر جیسے ان سے عزم لیا تھا، پھر چہرے پر کلائی رکھ کے لیٹ گئی۔ ملک صاحب، آپ کی چائے۔ پارو کی کھنکتی آواز پر وہ بری طرح چونکا اور پلٹ کر دیکھا۔ وہ کپ اس کی سمت بڑھا رہی تھی، چہرے پر دلکشی بکھری تھی، جلد کی چمک دمک میں اضافہ ہو چکا تھا، ماتھے پہ تیوری کی بجائے ہونٹوں کی سرخیوں میں مسکراہٹ رچی ہوئی تھی۔ وہ بچوں کی پیدائش کے بعد پہلی بار اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے 5-6 دن ہو چکے تھے آئے ہوئے، لیکن ایک بار بھی اپنے کمرے میں نہیں گیا تھا۔ آج اس نے نسرین سے چائے بنانے کا کہا اور خود چھت پر آ گیا تھا، مگر چائے پارو لے کر آئے گی، وہ بھی اتنے فریش اور دل جلانے دینے والے انداز میں، اسے امید نہ تھی۔ ملک صاحب، یہ چھت ہے، کچھ شرم کرو۔ اس نے جان بوجھ کے اسے چھیڑا اور ازمیر کے چہرے پہ غصے کی لالی اترنے لگی۔ جانتا ہوں یہ چھت ہے، لیکن تم شاید بھول رہی ہو کہ یہ چھت ہے۔ اپنا حلیہ دیکھا ہے؟ وہ برہم ہوا پارو کا دوپٹہ سرکا ہوا تھا اور موٹی چوٹی آگے جھول رہی تھی۔ میرا حلیہ تو صرف آپ کے سامنے ہے ملک صاحب، اور میں شادی شدہ بال بچے دار بھی ہوں، پر آپ کی چچیری بہن تو کنواری ہے، اس کے حلیے دیکھے ہیں کبھی؟ چلتی ہوں۔ اب وہ ابروؤں کے اشارہ دے کر پلٹی اور چوٹی کو گھما کے پیچھے اچھالا، جو سیدھی ازمیر کے چہرے پر پڑی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا کپ بھی ہل کے رہ گیا۔ وہ اس حملے سے سنبھلا تو نظر سیدھی ماہین پہ گئی، جو کنکھیوں سے ادھر ہی متوجہ تھی۔ ازمیر پارو کی حرکت پر تلملا اٹھا تھا، لیکن وہ نیچے جا چکی تھی۔ اس وقت چائے کیوں پی رہے ہو؟ ماہین قریب آ گئی۔ دونوں گھروں کی چھتیں جڑی ہوئی تھیں، البتہ درمیان میں چھوٹی سی دیوار تھی۔ ماہین اسی دیوار کے پاس آ رکی تھی۔ کل دن میں سویا نہیں، سر درد کر رہا ہے تو پارو سے کہتے نا، وہ سر دبا دیتی۔ ماہین نے تیل چھڑکا۔ پارو، وہ ہلکے سے بڑبڑایا۔ ویسے بڑا پیار ہے پارو سے، جب بھی یاد کرتی ہے آ جاتے ہو۔ ماہین نے ایک اور تیر پھینکا۔ ازمیر نے الجھن بھری نظروں سے ماہین کو دیکھا۔ بھئی، میرے سامنے تو ہمیشہ یہی ہوا ہے، جب بھی پارو سے پوچھا ازمیر کب آئے گا، جواباً وہ کہتی ہے آج کل میں آ جائے گا، اور سچ مچ تم آ جاتے ہو؟ کہیں فون وغیرہ پر پہلے سے طے تو نہیں کر لیتے؟ ماہین کا انداز دلچسپی اور کچھ استہزاء لیے ہوئے تھا۔ ازمیر کو ناگوار گزرا تھا۔ ہو بھی سکتا ہے۔ ویسے آپ اس وقت چھت پر کیا کر رہی ہیں؟ اس نے تیکھے پن سے دریافت کیا تو ماہین ہلکے سے مسکرا دی۔ تمہیں دیکھ کر آئی تھی، سوچا تھوڑی دیر تم سے باتیں ہی کر لوں۔ نیچے تو ہر وقت پارو اور تائی کی گھوڑیاں ہی ختم نہیں ہوتی۔ ماہین کے بدلے بدلے تیور اور لب و لہجہ ازمیر کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے بہت جلد خالی کپ ہاتھ میں لیے نیچے اتر گیا تھا۔ جو بات ابھی تک ازمیر نہیں سمجھ سکا تھا، وہ بات پہلے روز ہی پارو نے چند سیکنڈز میں محسوس کر لی تھی۔ وہ خالی کپ برآمدے میں رکھی میز پر رکھ کے اندر آیا تو پارو کو اپنے بچوں کے ساتھ مصروف دیکھ کر دوبارہ کمرے سے نکل گیا۔ اسے اس سارے ماحول سے ہی چڑ ہونے لگی تھی۔ کوئی بھی چیز ایسی نہ تھی جس سے تھوڑی دیر کے لیے دل کو سکون مل سکتا، یا پھر دل بہلانے کا سامان ہو سکتا، اسی لیے وہ واپس جانے کا سوچ رہا تھا۔ آج اپا پٹواری سے کچھ کاغذات لے کر آئے تھے، شاید کسی زمین یا پھر مکان کے پیپر تھے، جو آ کر پارو کو دے دیے، لیکن وہ کپڑے دھو رہی تھی، اس لیے کہہ دیا رکھ دے، بعد میں سنبھال کے رکھ دوں گی۔ مگر ابا کچے کام کرنے کے عادی نہیں تھے، اس لیے تمام کاغذات ازمیر کو تھما دیے۔ جاؤ، تم ہی الماری میں رکھو، اب میں کہاں ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھا رہوں۔ مجبوراً ازمیر کو اٹھنا پڑا۔ اندر آ کر اپنی اور پارو کی مشترکہ الماری کھولی، کاغذات رکھنے کے لیے اسے مختلف خانے کھولے، اور ایک میں اور بھی کاغذات دیکھ کر رک گیا تھا، لیکن جو پیپر ازمیر کے ہاتھ لگے وہ اس کے لیے حیرت انگیز انکشاف سے کم نہیں تھے۔ اس کی آنکھیں بے یقین تھیں۔ پارو، اور BA کی ڈگری؟ یہ مر کے بھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنی بصارت کو دھوکہ
समझना चाहा, मगर उन पर दस्तखत और कॉलेज की मोहरें इस सच्चाई का सबूत पेश कर रही थीं। वो ना चाहते हुए भी इस सच को मानने पे मजबूर हो रहा था। ओ मेरे खुदाया, यानी वो पढ़ी लिखी होने के बावजूद ऐसी उजड़ गवार बनी हुई है। उसने भी महसूस ही नहीं होने दिया कि वो भी कुछ समझ बूझ रखती है। अजमीर अलमारी बंद करते हुए हैरत के समुद्र में डूबता हुआ दीवाना हो रहा था। काफ़ी देर बाद वो कमरे से बाहर निकला तो पारो को सेहन के एक कोने में बंधी बकरियों का दूध निकालते हुए देखा। अजमीर को यकदम दिमाग चकराता हुआ लगा। वो ढीले ढीले कदमों से चलता सेहन में बिछी चारपाई पर आ बैठा। पारो दूध निकालने के बाद कच्ची मिट्टी का बर्तन लेकर 3-4 बिल्लियों के आगे दूध डाल रही थी, और ये यकीनन उसका मामूल था, क्योंकि बिल्लियों के अंदाज से जाहिर हो रहा था कि वो उस खुराक की आदी हैं। एक बिल्ली के साथ उसके बच्चे भी थे। दूध पीते हुए काफ़ी खुश हो रहे थे, और पारो उनको देखकर खुश होती रसोई में चली गई। अम्मा, दाल के साथ चावल बना लूँ या रोटियां ही ठीक हैं? उसने ऊंची आवाज़ से पूछा। अम्मा वज़ू करके निकली थीं। पुत्र, चावल तो अभी कल खाए थे, रोटियां ही बना ले। अम्मा की थकी थकी आवाज़ आई। आज वो किसी दूसरे गाँव किसी फौतगी पर इजहार ताज़ियत के लिए जा रही थी, इसलिए मिजाज धीमा ही था। पारो ने रसोई के बाहर बरामदे के सतून के करीब आटा रखा, चंगेर और आटे की परात रखी, दुपट्टा आम देहाती औरतों की तरह सर पर बांधा और आटा गूंदने बैठ गई। सेहन में एकदम खामोशी छा गई, सिर्फ परिंदों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अजमीर ने बेइरादा ही पारो की सिम देखा और देखता रह गया। चांदी के गोल गोल झुमके बार बार उसके अनारी रुखसारों को छूकर सरशार हो रहे थे। अजमेर सचमुच महव सा हो गया था। उसने पारो को हर जाविये से देख डाला, लेकिन वो लापरवाही से काम करती रही। अम्मा घर पे नहीं थी, अब्बा अपने कमरे में लेटे थे। पारो दोनों बच्चों को सुलाकर खुद नहाने चली गई। अभी उसे 10 मिनट ही हुए थे कि छोटे साहबजादे ने रोना शुरू कर दिया, और इत्फाकन अजमेर उसी वक्त कमरे में दाखिल हुआ था। बच्चे के रोने की आवाज़ पे बेसाख्ता गर्दन मोड़ के देखा। दोनों झूले में सो रहे थे, लेकिन झूला रुका हुआ था और एक बच्चा रो रहा था। उसने कुछ देर रुक कर देखा और सोचा क्या किया जाए। वो आगे बढ़कर उसे उठा ले या फिर यूं ही छोड़कर चला जाए, मगर फैसला ज़रा सा मुश्किल था। फिर भी उसने मुश्किल फैसला ही किया और कमरे से निकल जाना बेहतर लगा। जैसे ही कदम वापसी के लिए मोड़े, बेख्तियार अपनी जगह पर जम से गए। उसके रोने में इजाफा हो चुका था, और न जाने क्यों उसके कदम झूले की सिमत उठते गए। करीब आकर उसने बच्चे को उठा लिया और फिर अपने आप को उसे प्यार करने से ना रोक सका। उसे गालों पे, होंठों पे, आंखों, पेशानी और बालों पे वालहाना बोसे देता रहा। अजमीर अगले पिछले प्यार की शिद्दत पूरी कर रहा था, और बच्चा रोते रोते इस कदर प्यार और शिद्दत पे सहम गया था। तब तक दूसरा भी अपने भाई की तकलीद कर चुका था, और अजमीर दोनों को वक्त बाजुओं में लेकर बेड पे आ गया। दोनों बच्चे उसके नैन नकूश चुरा के लाए थे, मुकम्मल अजमीर की तस्वीर थे। वो उनको देखते हुए दिल खोल कर मुस्कुराया। अपनी शक्ल सूरत की झलक, इतनी मुशाहबत अपने बच्चों में देखना सरशारी और फ़ख्र से कम नहीं था। वो बेख्तियार उन्हें सामने लिटाए प्यार किया जा रहा था, और अंदर दाखिल होती पारो ये मंजर देख के ठटक गई थी। उसने मुस्कुराहट रोकी और दबे कदमों से वापस ही पलट गई। अम्मा, इधर आ। पारो ड्योरी में दाखिल होती अम्मा को देखकर भागकर करीब आई। अल्लाह खैर से करे, क्या हुआ? अम्मा, आके अंदर देखिए क्या हो रहा है। उसने दबे कदमों अम्मा को दरवाजे से झांकने का कहा। अजमीर अपने बेटे के छोटे छोटे सुर्खों सफ़ेद हाथ चूम रहा था। हाय! वो उछल पड़ी। चुप अम्मा, चुप। पारो होंठों पर उंगली रख के खामोश रहने का इशारा कर रही थी। ये क्या हो रहा है? अब्बा भी अपने कमरे से निकल आए थे। अब्बा इधर आओ। पारो उन्हें भी खींच लाई। अब्बा की भी आंखें खुल गईं। अजमीर ने 2 माह बाद अपने बेटों को देखा था, इसलिए प्यार भी 2 माह के हिसाब से हो रहा था। यूं ही उनके साथ खेलते खेलते अजमीर खुद भी सो गया, और शाम तक वो तीनों काफ़ी सुकून बड़ी नींद सोए रहे। अजमीर की आंख खुली तो पारो को सोफे पर सोते देखकर ठिठक गया, और साथ ही कुछ खज्जल भी हुआ। दोनों बच्चे उसके दाएं बाएं जो सो रहे थे। नफ़रत और कोफ्त का दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं था, मगर फिर भी अपनी बात पे कायम रहने का दिखावा ज़रूरी था। उसी लम्हे पारो बेदार हुई तो उसे झिड़क दिया। इस कमरे में रहना चाहती हो तो अपने बच्चों को संभाल के रखो। मुझे हर वक्त बच्चों का रोना धोना पसंद नहीं, वरना अपना ठिकाना कहीं और कर लो। खफगी का भरपूर इजहार किया जा रहा था। मैं तो ठिकाना कर ही लूँ, मगर मेरे शीर जवान कहते हैं अम्मा, कभी अपनी जगह मत छोड़ना, लोग कब्जा कर लेते हैं। पारो गुस्ल करके आई थी, इसलिए अभी तक बाल खुले थे। घने स्याह चमकदार बाल चोटी से आज़ाद हो के और ज़्यादा हसीन लग रहे थे, और अपने बालों को सुलझाती हुई ज़रा इतरा के बोली थी। अजमीर उसके करीब आ गया और उसने पारो को अपने करीब करना चाहा, मगर वो 4 कदम दूर हट गई थी। नहीं मलक साहब, आपने खुद ही कहा था आपकी बीवी नहीं, अब अपने बच्चों की माँ बन के रहूँगी। मेरा और आपका तल्लुक सिर्फ लोगों की नज़रों तक है। पारो का ये वार भी बड़ा कारी था। वो तिलमिला के रह गया। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे करीब आने का। शौक़ तो बहुत है मलिक साहब, उसने मज़ीद हवा दी। अजमीर ने गुस्से में उसकी कलाई पकड़ कर मरोड़ डाली। तुम आखिर चाहती क्या हो? उसने गुर्रा के पूछा।
जवाबन पारो कलाई की तकलीफ के बावजूद खिलखिला उठी थी। उसका दिलकश कहका अजमेर की रगों में दौड़ते लहू की गर्दिश और बढ़ा गया। आपको तड़पाना चाहती हूँ मलक साहब, क्योंकि आपकी तरफ बड़ी अच्छी लगती है मुझे। आप तड़पते हुए बहुत प्यारे लगते हैं। पारो आज सचमुच उसे तपा रही थी। अजमेर उसकी बातों और हरकतों के शिकंजे में आता जा रहा था। वो जो पारो से उम्र भर जंग करना चाहता था, हमेशा दंगा फसाद चाहता था, वो अभी से अपने हथियार डालने लगा था। उसे एहसास हो चुका था कि झगड़ों, नफरतों और करतूतों में कुछ नहीं रखा। जिंदगी का एहसास और ज़िंदगी के सब रंग सिर्फ और सिर्फ मोहब्बतों में है। ये मोहब्बतें ही हैं जो इंसान को कदम कदम पे रोक के अगला कदम उठाने से पहले सोचने, समझने और साथ चलने वालों की कदर करना सिखाती हैं। पारो को बगौर देखते हुए गुस्से और खफगी के बावजूद अजमेर ने उसे बाहों में भर लिया और पहली बार अजमेर के लफ्ज़ में मोहब्बत की नरमियाँ और महक महसूस करके बेख्तियार पारो की आंखों में आंसू आ गए। वो नौजवानी में कदम रखते ही उसकी मोहब्बत को गले लगा बैठी थी और इस मोहब्बत को दिल में दबाए हुए उसने न जाने कौन कौन से निश्तर खाए थे। पहले ठुकराए जाना, फिर उसकी बेरुखी, नाकदरी, फिर गुस्सा और नफरत भी देखना पड़े थे और इस सब के साथ अपने आसपास के लोगों को मुतमिन भी रखना कि मैं बहुत खुश हूँ। काफ़ी हौसला तलब काम था, फिर भी वो करती आई थी। इस पर यह एहसास भी कि वो उसे नहीं, रीना को चाहता है और रीना की चाहत में उसे अपने बच्चों की परवाह नहीं थी। वो औलाद जैसी नेमत से भी मुंह मोड़ने को तैयार था, लेकिन पारो के लिए ये नेमत मोहब्बत का सबसे पहला और अनमोल तोहफा थी। इसलिए वो अजमेर से टक्कर लेने पे तैयार हो गई थी। और जब इसी तोहफे को अजमेर ने गले लगाया था, वो रूह तक शांत हो गई थी। उसे यकीन हो चुका था कि उसकी मोहब्बत और उसकी ममता जीत गई है। इसीलिए हज़ारों शिकवे होने के बावजूद भी वो मुतमिन और पुरसुकून थी। लेकिन फिर भी चंद मोती ऐसे बेताब थे जो अजमेर के सीने को भिगो गए थे। पारो, तुम बहुत अच्छी हो। वो उसके बालों में हाथ फंसाकर उसके बालों को सहलाने लगा। वो बहुत मध्यम आवाज़ से रो रही थी। मैं बहुत पहले से तुम्हारा दीवाना था, शायद तब से जब तुम्हें पहली बार पारो कहा था, या फिर तब से जब तुम्हें मेरे पास आना और मेरे साथ खेलना भी पसंद नहीं था। जब तुम्हें बोलना भी नहीं आता था, मैं हमेशा तुम्हारी तरफ लपकता था और तुम हमेशा मुझसे दूर भागती थी। तुम्हारा रवैया ऐसा ही रहा तो मैं अपने आप को रोकने लगा। मेरा तुम्हारी तरफ लपकना कम होने लगा और रबिया की शादी पर तो मैं सचमुच तुम्हें दिल से निकाल बैठा था। तुमने अपनी सहेलियों के सामने मुझे बेकदर और गैर अहम कर दिया था, बल्कि मेरी तौहीन में ज़रा कसर नहीं छोड़ी थी। तब मेरा दिल तुम्हारे खिलाफ होने लगा। मैंने मंगनी से इनकार कर दिया, लेकिन अम्मा बाज नहीं आई और मैं इंग्लैंड जाने के बाद भी तुम्हारा तौहीन अमेज़ अंदाज नहीं भूल पाया था। इसलिए रीना की ज़रा सी तवज्जो भी मोहब्बत लगने लगी और अपने एहसासात को भी मोहब्बत का पहनावा पहना दिया। लेकिन दर हकीकत मैं तुमसे बदला ले रहा था, इसीलिए तो अचानक ही रीना को साथ ले आया था, ताकि तुम्हें पता चले कि मेरे लिए लड़कियों की कमी नहीं है। तुम अकड़ दिखाओगी तो मेरे लिए हज़ारों तैयार होंगी, लेकिन इन हज़ारों में तुम नहीं होगी, मैं ये भी जानता था। और फिर रफ्ता रफ्ता मुझे रीना से अपनायत और इंसियत होने लगी। वो मेरे लिए इतनी खूबसूरत जगह, इतने अच्छे दोस्त, इतनी पुरकशिश जॉब और अपना फ्यूचर छोड़ कर आई थी। उसकी केयर करना, उसके साथ निभा करना मेरा फ़र्ज़ था, जो मैं पूरा करता रहा। कभी कभी रीना को तुम्हारी बहुत फ़िक्र होती थी। वो तुम्हारा सोच कर शर्मिंदा भी होती थी, लेकिन मैंने भी उसे शर्मिंदा नहीं होने दिया। इन्हीं दिनों हमें उसकी प्रेगनेंसी का पता चला। हम हकीकतन बहुत खुश थे, मगर जब अम्मा अब्बा और तुम्हारा ख्याल आता, मैं बहुत बोझल हो जाता था और वो अपनी जगह पे मुजरिम बन जाती थी। शायद इसीलिए बहुत जल्द सब कुछ छोड़कर चली गई। पारो, तुम्हारा मकाम अपनी जगह, मगर रीना भी मेरे लिए बहुत मोहतरम है। मैं उसका एहसासमंद हूँ। उसने मेरा कदम कदम पर ख्याल रखा, मेरा एहसास किया। अभी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था जब अम्मा ने दोबारा शादी का जिक्र छेड़ दिया, जो मुझे अच्छा न लगा। और फिर अम्मा का तुम्हारे लिए इतना प्यार मुझे चिड़चिड़ा करने लगा था। मेरी कैफियत इतनी अजीब थी कि मुझे हर चीज़ से बेजारी होने लगी थी। मैं समझता था अम्मा खामखा तुमसे इतनी मोहब्बत करती हैं, हालांकि तुम्हें किसी की मोहब्बत की कोई परवाह नहीं। हाँ, अगर थोड़ी सी भी मोहब्बत अम्मा अब्बा ने रीना को दी होती तो मुझे बहुत खुशी होती। पहले रोज़ ही उसे घर से निकाल देना मुझे बुरा लगा था, इसलिए मुझे तुमसे बैर हो गया। लेकिन ये बैर कब तक चल सकता था? शादी के बाद तुम्हें जितना अपने पास देखता, मेरी सालों से परवरिश पाती मोहब्बत उतनी ही जागती थी। इसीलिए ज़्यादातर शहर में ही रहता था, ताकि तुम्हें भी कुछ सबक चखा सकूं, मगर ज़्यादा देर कायम नहीं रह सका। तुमने मेरी तवज्जो की लगामें खींचना शुरू कर दी थी। मैं कदम कदम पे डगमगाया और फिर एक रोज़ सचमुच ही डगमगा गया। पारो, तुम यकीन करो, हमेशा तुम्हारे पास आकर मैंने अपने आप से जंग की है, बहुत मारा तुम्हारी मोहब्बत को। लेकिन सच कहते हैं, मोहब्बत मर नहीं सकती, ये सिर्फ मारने के फ़न जानती है। मरना उसकी तकदीर नहीं, क्योंकि मोहब्बत एक बेवजूद चीज़ है।
اور ہمیشہ وہی چیز مرتی ہے جس کا کوئی وجود ہوتا ہے، محبت کا وجود نہیں، اس لیے وہ مر نہیں سکتی۔ وہ صرف روح ہے، نظر نہ آ کر بھی اپنا آپ منوانے والی، اور ہمیشہ وہی چیز فتح حاصل کرتی ہے جو نہ ہو کر بھی سب کچھ ہوتی ہے، اور تمہاری محبت بھی میرے لیے سب کچھ تھی، اسی لیے آج فتح پا چکی ہے۔ مجھے سچ مچ بچوں سے چڑ ہو چکی تھی۔ ایک بچے کو تخلیق کرنے کی خاطر رینا جان سے گزر گئی، اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ تم بھی اس تکلیف سے گزرو۔ شاید میں اندر سے خوف زدہ ہو چکا تھا، لیکن ان بچوں کو دیکھ کر میرے سارے خوف مٹ گئے ہیں، بلکہ میرے کئی اور خدشات بھی ختم ہو گئے ہیں۔ میرے سینے میں سوئے ہوئے جذبات جھنجھوڑ کے رکھ دیے ہیں۔ میں نے آج ان کے سامنے اپنے سارے ہتھیار پھینک دیے ہیں، اور آج میں تم سے معافی کا خواستگار ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں نے ہمیشہ تمہیں ستانے کے لیے تمہیں اگنور کیا، تمہاری محبت دل میں دبائے رکھی۔ آج اس نے حال دل صاف کہہ سنایا تھا، اور پارو روتے روتے بے اختیار مسکرا دی۔ ازمیر نے اپنے سینے پر سر رکھے مسکراتی ہوئی پارو کو حیرت سے دیکھا، جو ابھی بھی آنسو بہا رہی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے وجہ پوچھی۔ ملک صاحب، اگر آپ نے میری محبت اپنے دل میں دبا کے رکھی تھی تو کون سا میں نے آپ کی محبت ختم کر دی تھی؟ میں نے تو اس سے بھی زیادہ دبائی ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ حیران ہوا۔ سچی پوچھو ملک صاحب، تم ربیہ باجی کی شادی کے موقع پر بہت اچھے لگے تھے، اور بقول چنو مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے، اس لیے تو میں نے بھی ڈگری لی ہے۔ آخر تم جو پڑھے لکھے تھے۔ کیا؟ ازمیر بدک گیا۔ پارو، اور پیار؟ نہیں نہیں، یہ سر جھوٹ ہے۔ وہ سر جھٹکنے لگا، اور پارو اظہار کرنے کے بعد مطمئن کھڑی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہو نا؟ اللہ سونے دی قسم ملک صاحب، آنکھوں سے دل تک اور دل سے زبان تک سچ ہے، لیکن میں نہیں مان سکتا۔ مان لو، فائدے میں رہو گے۔ وہ اسے چھیڑنے لگی۔ ازمیر بے یقین تھا۔ اچھا ادھر آؤ، اس نے ہاتھ پھیلا کر کہا۔ پارو ذرا جھجکی، پھر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ اس نے پارو کو قریب کر لیا۔ وہ الجھی نظروں سے دیکھنے لگی، کچھ بول ہی نہ پائی۔ اب مجھے یقین ہو چکا ہے کہ تم میری ہی پارو ہو۔ وہ مزید پھیلنے لگا تو پارو نے بھاگنے کا سوچا، لیکن اب بھاگنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ ساری ڈوریں تو وہ اسے خود تھما چکی تھی، اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔